अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सादी और आप देख रहे हैं सादी की लाइब्रेरी। कहानियों को पसंद करने का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं अपनी कहानी का आगाज़ करूं, जो कि एक बहुत ही दिलचस्प केस है इंस्पेक्टर महबूब आलम साहब की डायरी से। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना आप ऐसी दिलचस्प कहानियों से महरूम रह जाएंगे। और हाँ, बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप मज़ीद अपना कोई पसंद फरमाइश बताना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा। आइए आगाज़ करते हैं आज की कहानी का। ये वारदात उस वक्त की है जब तहरीक पाकिस्तान फैसला कुन दौर में दाखिल हो गई थी। उम्मीद पैदा हो गई थी कि पाकिस्तान बनकर ही रहेगा। अंग्रेज़ इस कोशिश में थे कि वो हिंदुस्तान को आज़ादी ना दें, और अगर आज़ादी देनी ही पड़े तो पाकिस्तान न बन सके। बहरहाल अभी अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और अंग्रेज़ों ने मुसलमानों पर बेजा सख्तियाँ शुरू कर दी थी। अंग्रेज़ों का ये रवैया और मूड देखकर हम जो मुसलमान पुलिस ऑफिसर थे उनको अपने फ़राइज़ में बहुत मोहतात रहना पड़ता था। हिंदू अफसर अलग हम पर नज़र रखते थे कि उनको किसी मुसलमान ऑफिसर की ज़रा सी भी कोताही मिले तो उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई करके उसको सर्विस से छुट्टी करा दें। मैं उस वक़्त एक बड़े कस्बे के थाने में SHO था। मैं उस कस्बे का और किसी मर्द या औरत का सही नाम नहीं लिखूंगा, इस वास्ते कि इलाका पाकिस्तान में आ गया था, बल्कि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये इलाका पाकिस्तान का दिल है। ये मैं बता देता हूँ कि ये इलाका पोटोहार है। तहसील और ज़िला नहीं बताऊँगा। ये भी बता देता हूँ कि उस इलाके में ख़ानदानी दुश्मनों की वजह से खून खराबे और कत्ल बहुत ही आम होते थे। अब उस इलाके का सारा कल्चर बदल गया है। ये तब्दीली इस वास्ते आई है कि उस इलाके के लोग इस्लामी मुल्कों में और ज़्यादा लोग इंग्लैंड नौकरियां और कारोबार करने के वास्ते चले गए हैं। अब वो पहले वाली बात बिल्कुल नहीं रही। मैं जिस वक्त की वारदात सुनाने लगा हूँ उस वक्त थानेदार उस इलाके के थानों में तैनात होने से घबराते थे। उधर सिखों के दुआबे के इलाके का कुछ ऐसा ही हाल अहवाल था। वहाँ भी कत्लो गारत करी इसी तरह होती थी। मैं अब उस इलाके के कस्बे के थाने का इंचार्ज सब इंस्पेक्टर था और इर्द गिर्द के देहात का 4-4, 5-5 मील का इलाका भी इसी थाने के इलाके में शामिल था। उस कस्बे में रहने वाले मुसलमान तालीम याफ्ता भी थे और आसूदा हाल भी थे, लेकिन उनमें भी देहाती मुसलमानों वाली बातें पाई जाती थी। मैं ये नहीं कह रहा कि कस्बे के सारे मुसलमान पढ़े लिखे और आसूदा हाल थे। मेरा मतलब ये है कि मुसलमानों की कुछ तादाद पढ़ी लिखी और मुहज्जब थी। एक सुबह मुझको घर में आकर एक कांस्टेबल ने इतला दी कि एक औरत और एक आदमी कत्ल की रिपोर्ट लेकर आए हैं। औरत कहती है कि उसका खाविंद कत्ल हो गया है। मैं बहुत ही तेजी से तैयार हुआ और दौड़ता हुआ थाने पहुंचा। औरत मकतूल की बीवी थी और आदमी मकतूल का भाई था। औरत ने बताया कि उसका खामिद रोजमर्रा की तरह मुंह अंधेरे खेतों की तरफ रफ़ाए हाजत के लिए गया था। सुबह की रोशनी साफ हुई तो एक शख्स ने घर आकर उस औरत को बताया कि उसके खामिद की लाश बाजरे के फसल में पड़ी हुई है और लाश खून से लाल है। बात आगे करने से पहले मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आजकल तो कस्बों में भी मकान बनते हैं तो लोग अटैच बाथरूम बनाते हैं, यानी कमरे के साथ ही गुसलखाना बनाते हैं जिसमें बैतुल खला भी होता है। मैं जिस वक्त की वारदात सुना रहा हूँ उस वक्त देहात और कस्बों के लोग सुबह सवेरे खेतों में कुदरती हाजात के वास्ते जाया करते थे। औरतें भी जो पर्दा नहीं करती थी सुबह खेतों में ही जाया करती थी। मकतूल भी इसी गरज से खेतों में गया था और फसल के अंदर उसको किसी ने कत्ल कर दिया था। दूसरी बात ये सुन ले कि उस इलाके में खानदानी अदावत के बायस कत्ल की वारदातें होती थी, लेकिन थानेदारों को तफ्तीश और सुराग रसानी नहीं करनी पड़ती थी। ये इस वास्ते के लोग अपने दुश्मनों को ललकार कर लड़ते और कत्ल करते थे, और जिनको फांसी की सजा मिलती थी वो या अली के नारे लगाते फांसी के तख्ते तक जाते थे। और कुछ वारदातें कत्ल की ऐसी हो जाती थी जिनके कातिलों में सुराग मुश्किल से ही मिलता था। ये वारदात ऐसी ही वारदातों में से थी जिसमें खानदानी अदावत का सवाल ही नहीं था। उसको हम पुलिस की जुबान में अंधा कत्ल कहा करते थे। मैंने मकतूल की बीवी और उसके भाई से वो सारी बातें पूछी जो कत्ल की वारदात के सिलसिले में पूछी जाती हैं। हमारी तफ्तीशी कहानियां पढ़ने वाले लोगों को जुबानी याद हो गया होगा कि कत्ल की बाबत पुलिस क्या क्या पूछती है। इस वास्ते में ये सारी बातें नहीं लिख रहा। ये नोट कर लें कि कोई खानदानी दावत नहीं थी, खानदान में जायदाद वगैरह का कोई झगड़ा नहीं था, लिहाजा कत्ल का बाइस मालूम करना मेरा काम था। मकतूल की उम्र 50 साल के लगभग बताई गई। मकतूल की बीवी की उम्र, जो कि मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो 35 साल था, लेकिन उस औरत ने मुझको ये बताया कि उसकी उम्र 45 साल के लगभग है, तो मुझको हैरत हुई। वो खूबसूरत औरत थी। उसके चेहरे पर और डैल डोल में जवानी की चमक दमक पूरी तरह मौजूद थी। मैंने ज़रूरी कागजात तहरीर करवाए, मकतूल की बीवी के नाम से FIR लिखी और उनके
साथ जाए वारदात को रवाना हो गया। मेरे साथ एक हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल थे। ये लोग कस्बे के ही रहने वाले थे। घर दूर नहीं था, उनके महल्ले के साथ ही खेत शुरू हो जाते थे जो बहुत दूर तक गए हुए थे। आगे इलाका बंजर और वीरान था और वहाँ खड्ड और नाले वगैरह थे। वो सावन भादों की बरसात के दिन थे। मुझको उस खेत तक ले गए जिसके अंदर लाश पड़ी हुई थी। ये बाजरे की फसल थी जो औसत दर्जा कद के आदमी से चंद इंच ऊंची थी। खेत के इर्द गिर्द बेशुमार लोग खड़े थे। उस इलाके का नंबरदार भी वहां मौजूद था जिसने आदत और फितरत के मुताबिक रकू की पोजीशन में जाकर मेरा इस्तकबाल किया। फिर वो मुझको फसल के अंदर ले गया। लाश फसल के अंदर पेट के बल पड़ी हुई थी, यानी उसकी पीठ ऊपर थी। दोनों टांगे फैली हुई थी, एक बाजू लाश के नीचे और दूसरा कंधे की लाइन में फैला हुआ था। अजीब चीज ये देखी कि एक चाकू लाश की पीठ में उतरा हुआ था। चाकू का सिर्फ दस्ता बाहर था, उसका पूरा ब्लेड मकतूल की पीठ के अंदर गया हुआ था। इससे मुझको ये पक्का ख्याल आया कि कातिल अनाड़ी और कमअकल है। कातिलों की नफ्सियात सिर्फ पुलिस वाले समझते हैं। चाकू मकतूल के जिस्म में छोड़ जाने से साफ पता लगता था कि उसने मकतूल को चाकू मारे और उसका खून देखकर हौसला टूट गया और उस पर ऐसा खौफ सवार हुआ कि उसने आला कत्ल वहीं छोड़ा और भाग गया। ये नोट कर लें कि ये कोई बड़ा चाकू नहीं था, यानी वो वैसा चाकू नहीं था जैसा गुंडे बदमाश या अक्सर लोग अपनी हिफाजत के लिए अपने पास रखा करते थे। ये 7 इंच से जरा ही लंबा बड़ा खूबसूरत चाकू था जिसका दस्ता हाथी दांत का बना हुआ था और ऊपर रंगीन फूल कुनंदा किए हुए थे। ये किसी शौकीन मिजाज आदमी का चाकू था। चाकू के दस्ते पर कातिल की उंगलियों के निशानात की मौजूदगी जरूरी थी। हर थाने में किसी भी चीज से उंगलियों के निशानात उतारने का सामान मौजूद होता था। वारदात कत्ल की हो या डकैती की, इस सामान का बॉक्स तफ्तीशी ऑफिसर के साथ जाता था। मैंने मकतूल की पीठ से चाकू इस तरह निकाला कि मेरी कोई उंगली चाकू के दस्ते पर ना लगे। ये एहतियात इस वास्ते थी कि कातिल की उंगलियों के निशानात खराब ना हो। जाहिल से कांस्टेबल भी जानते थे कि ऐसी चीज को किस तरह पकड़ा जाता है। मैंने चाकू एक कांस्टेबल के हवाले किया और कहा कि बॉक्स और चाकू थाने ले जाए और इसके दस्ते से उंगलियों के निशानात खास तौर पर कागज पर मुंतकिल कराए। मैंने लाश की कमीज पीठ से हटाकर देखा। पीठ पर चाकू के 3 जख्म थे। एक जख्म उस जगह पर था जहां आगे दिल होता है। मैं जान गया कि यहाँ से जो चाकू उतरा है ये दिल तक पहुंच गया है और दिल कट गया है। जिस्म पर कहीं और कोई जख्म नहीं था। लाश की शलवार खुली हुई थी और नीचे को हुई थी और वहां साफ पता लगता था कि मकतूल रफा हाजत के लिए बैठा था और कातिल ने उस पर चाकू से हमला किया। यही वो वक्त था जब लोग कुदरती हाजात के वास्ते खेतों जाते थे। मैंने लाश के इर्द गिर्द जमीन देखी, शायद कातिल की कोई निशानी मिल जाए, लेकिन कुछ भी ना मिला। वहां से फसल टूटी हुई और लेटी हुई थी। खुरे तो मिल ही नहीं सकते। खेत के बाहर मीन पर या कहीं और कातिल का खुरा मिलना नामुमकिन था। इस वास्ते के तमाशाइयों के हजूम ने सब खुरे रगड़ डाले थे। चारपाई आई हुई थी। लाश को उठवाकर चारपाई पर डाला और पोस्टमार्टम के वास्ते भिजवा दिया। कस्बे में सरकारी अस्पताल था जिसका डॉक्टर पोस्टमार्टम किया करता था। ये थाने से दूर का कोई गांव नहीं था। मैं वहीं बैठकर तफ्तीश करता। कस्बे की वारदात थी और थाना करीबी था। मैं लाश की बरामदगी के कागजात तैयार करके थाने चला गया। मकतूल की बीवी उसके भाई को साथ ले गया। नंबरदार भी साथ था। अंदर की बातें तो मुझको नंबरदार ने बतानी थी। ये थाने से दूर का कोई गांव नहीं था। मैं वहीं बैठकर तफ्तीश करता। कस्बे की वारदात थी और थाना करीबी था। मैं लाश की बरामदगी के कागजात तैयार करके थाने चला गया। मकतूल की बीवी और उसके भाई को साथ ले गया। नंबरदार भी साथ था। अंदर की बातें तो मुझको नंबरदार ने बतानी थी। मैंने सोचा कि पहले मकतूल की बीवी से पूछ कुछ कर लूं। उस वक्त बीवी की जज्बाती हालत बहुत बुरी थी और सिसकियां और हिचकियां ले लेकर रोती थी और बात जरा मुश्किल से ही करती थी। बाज तफ्तीशी ऑफिसर इस जज्बाती कैफियत में बयान नहीं लिया करते, लेकिन मेरा तजुर्बा यह है कि इस हालत में इंसान के अंदर से वो बातें भी निकल आती है जो नॉर्मल हालत में वो छुपा लेता है। मैंने उसको कहा कि मैं मान लेता हूँ कि उनकी किसी खानदान के साथ दुश्मनी नहीं थी, लेकिन मकतूला की किसी के साथ दुश्मनी होगी। उस औरत ने ऐसा जवाब दिया जिससे पता नहीं चलता था कि दुश्मनी थी या नहीं। मैंने उसको कहा कि अपने दिमाग पर जोर देकर सोचे, हो सकता है उसके दिमाग में कोई शक शुबा आ जाए। उसने कहा कि शक वाली बात मौजूद है। उसने ऐसी बात कह दी जिसने मुझको चौंका दिया। बात ये कही कि उसका पहला खामिद फौत हो गया था और उसने मकतूल के साथ शादी कर ली थी। मकतूल ने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी थी। तलाक से मुझको शक होना चाहिए था कि पहली बीवी के करीबी रिश्तेदारों में से किसी ने इसी बात पर मकतूल को कत्ल कर दिया, लेकिन ये शक उस वक्त रफा हो गया कि तलाक और दूसरी शादी 4 साल पुरानी बातें हो गई थी। इंतकामी कत्ल करने वाले इतना अरसा इंतजार नहीं किया करते। मैंने उस औरत को कहा कि वो दूसरी शादी की सारी बात सुनाए। उसने कहा कि ये बात तो वो जरूर ही सुनाना चाहती थी, ख्वाह इसको ना ही कहता
پھر بھی اس بات کو میرے سامنے رکھنے کو وہ ضروری سمجھتی تھی۔ اس نے اس طرح بیان دیا کہ اس کا خامد فوت ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ شادی کرنے کے واسطے 2 آدمی امیدوار تھے۔ اس کو مقتول بہتر اور اچھا لگا، اس واسطے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ دوسرا امیدوار بہت ناراض ہوا۔ اس دوسرے امیدوار پر اس عورت کو قتل کا شبہ تھا۔ میں نے اس عورت کو کہا کہ 4 سال گزر گئے ہیں، اب اس شخص پر شبہ غلط اور بیکار ہے۔ اگر اس نے کوئی شدید انتقامی کارروائی کرنی ہوتی تو شادی کے فوراً بعد ہی کر دیتا۔ اس نے ابھی تک میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ مقتول کی بیوی نے کہا، ابھی تک میرے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ شادی تو نہیں ہو سکی تھی، اب میں اس کے ساتھ درپردہ ناجائز دوستی لگا لوں۔ میں ایک بات پہلے بتا چکا ہوں کہ اس عورت کی عمر 45 سے زیادہ تھی، لیکن میں بھی دھوکہ کھا گیا۔ اس کو 34-35 سال کی جوان عورت سمجھ بیٹھا تھا۔ وہ چہرے سے تو خوبصورت تھی، لیکن اس کے قد بت میں کوئی اور ہی حسن تھا کہ وہ چلتی تھی تو اصل عمر سے زیادہ پرکشش اور حسین لگتی تھی۔ کوئی بھی شخص اس کے ساتھ شادی کی خواہش کر سکتا تھا۔ اس عورت نے اس شخص کا جو نام لیا وہ میں نہیں لکھوں گا، اس کو چودھری لکھوں گا۔ اس علاقے کے بڑے لوگ راجے کہلاتے ہیں، لیکن بعض لوگ چودھری کہلاتے ہیں۔ یہ شخص چودھری کہلاتا تھا۔ مقتول کی بیوی نے بتایا کہ مالدار زمیندار ہے اور نہری علاقے میں بھی اس کے 2 یا 3 مربے ہیں۔ وہ شہر کا متمول آدمی تھا۔ میں اس کو اتنا ہی جانتا تھا کہ کبھی کبھار تھانے میں مجھ کو سلام کرنے کے واسطے حاضری دیا کرتا تھا۔ 1 یا 2 مرتبہ میں نے ذرا فرصت دیکھی تو اس کو بٹھا لیا تھا۔ اس نے اپنی سطح کے 2-3 آدمیوں کے خلاف چغلیاں کر ڈالی تھی۔ تھانے دار کو خوش رکھنے والے خوش آمدیوں کی ذہنیت اور عادت ایسی ہوا کرتی تھی۔ مقتول کی بیوی کا پہلا خامد فوت ہوا تو اس شخص نے ایک نوکرانی ٹائپ عورت کی زبانی اس کو پیغام بھیجا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کا خواہشمند ہے۔ اس کی بیوی زندہ تھی، لیکن شکل و صورت کی کچھ ایسی ویسی ہی تھی۔ مقتول کی بیوی نے اپنے بیان میں کہا کہ اس نے شادی سے انکار کر دیا اور بیوگی کے 4 یا 5ویں مہینے مقتول کے ساتھ شادی کر لی۔ اس چودھری کے ساتھ شادی نہ کرنے کا باعث یہ تھا کہ اس وقت اس کی عمر 60 سال سے کچھ زیادہ ہی تھی۔ پھر یہ بات کہ اس کی پہلی بیوی اس کے گھر میں موجود تھی۔ اس کے مقابلے میں مقتول مالی لحاظ سے کمزور تھا اور ویسے بھی اس کی حیثیت چودھری کے مقابلے میں کم درجہ تھی، لیکن مقتول کی بیوی نے مقتول کو ہی پسند کیا۔ دوسری شادی کے 5 مہینے تک چودھری خاموش رہا۔ پھر اس نے 2-3 مرتبہ اس عورت کو راستے میں روک لیا اور اس طرح محبت کا اظہار کیا جس طرح جوان مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ عورت نے اس کو کہا کہ اس کی شادی ہوئے اتنا عرصہ گزر گیا، اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں شادی کی بات نہیں کر رہا، چودھری نے کہا۔ اس شخص کی بیوی بنی رہو، میں تو صرف دوستی کا خواہش مند ہوں۔ میرا ایک الگ مکان ہے، کبھی کبھار تھوڑی سی دیر کے واسطے وہاں آ جایا کرو۔ مقتول کی بیوی نے ہر بار کہا کہ وہ اپنے خامد کو ایسا دھوکہ کبھی نہیں دے گی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا کہ عورت کی کبھی اتفاقیہ گلی میں یا کھیتوں میں چودھری کے ساتھ ملاقات ہو جاتی، یعنی اتفاقیہ آمنا سامنا ہو جاتا، تو چودھری بہت بےتابی سے محبت کی باتیں شروع کر دیتا اور یہ لفظ تو ہر بار کہتا تھا کہ تمہارے بغیر ایک پل بھی چین نہیں آتا۔ عورت اس کو زبانی کلامی ٹال دیتی۔ اس نے مجھ کو بتایا کہ اس کو غصہ تو بہت آتا تھا، لیکن چودھری کی حیثیت اور اس کا رسوخ دیکھ کر وہ اس سے ڈرتی تھی اور اس واسطے غصہ دبا لیتی تھی۔ مقتول کی بیوی کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس چودھری کے پاس 2-3 جرائم پیشہ گنڈے بدماش ہیں جن کو وہ کسی بھی طرح اور کسی کے بھی خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ عورت ڈرتی تھی کہ چودھری اس کے خامد کو تنگ اور پریشان کرے گا۔ ایک عورت تھی جو چھوٹی ذات کی تھی اور اس کا آنا جانا ہر گھر میں لگا رہتا تھا اور اس کو ہر کسی کی خدمتگار عورت سمجھ لیں۔ چودھری کے پیغام اس عورت کی زبانی مقتول کی بیوی کے پاس آتے تھے۔ مقتول کی بیوی نے مجھ کو بتایا کہ یہ عورت اس پر چودھری کا رعب اور رسوخ بھی گانٹتی تھی اور لالچ بھی دیتی تھی۔ لالچ یہ کہ چودھری اچھی خاصی رقم پیش کرتا تھا جس کو مقتول کی بیوی ٹھکرا دیتی تھی۔ میں نے مقتول کی بیوی سے پوچھا کہ اس نے اپنے خامد کو بتایا تھا کہ چودھری اس پر بری نظر رکھتا ہے اور یہ حرکتیں اور باتیں کرتا ہے۔ اس نے وہی جواب دیا کہ وہ خامد کو اس ڈر سے نہیں بتاتی تھی کہ چودھری اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا اور ان کی کوئی نہیں سنے گا۔ مقتول کی بیوی نے اسے آگے اپنا بیان ان لفظوں میں دیا کہ 1.5-2 سال چودھری اس پر جال پھینکتا رہا اور اس کی بھیجی ہوئی عورت مقتول کی بیوی کو قائل کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن مقتول کی بیوی نے کوئی اثر قبول نہ کیا، نہ کسی لالچ میں آئی۔ پھر چودھری کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک جھٹکا دیا کہ اس کے جوان بیٹے کو ہیضہ ہو گیا اور 4-5 دن بیمار رہ کر مر گیا۔ بیٹے کی عمر 17-18 سال تھی۔ شاید اس صدمے کا اثر تھا کہ اگلے 1.5-2 سال چودھری چپ ہو گیا اور مقتول کی بیوی نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چودھری کی توجہ اس سے ہٹ گئی ہے۔ اتنا عرصہ چودھری کے پیغام لانے والی وہ کامی عورت بھی مقتول کی بیوی کے پاس نہ آئی۔ قتل کی واردات سے 5-6 مہینے پہلے چودھری کو مقتول کی بیوی کی محبت کا پھر دورہ پڑ گیا۔ یہ کوئی محبت نہیں تھی، چودھری اس عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنا چاہتا تھا۔ چودھری نے یہ تو دیکھ لیا تھا کہ یہ عورت اپنے خامد کو نہیں بتا رہی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسے ڈرتی ہے اور ہو سکتا ہے کسی روز راضی ہو جائے۔
مقتول کی بیوی نے مجھ کو بتایا کہ اب چودھری نے جو نیا حملہ شروع کیا تو اس کی بھیجی ہوئی کامی عورت پہلے سے زیادہ شیر اور دلیر ہو گئی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے یہ عورت چودھری کی قریبی عزیز ہو اور روب سے مقتول کی بیوی کا رشتہ برائے چودھری طلب کر رہی ہو۔ یہ رویہ دیکھ کر مقتول کی بیوی نے اس عورت کو دھتکارنا شروع کر دیا اور ایک روز اس کو کہا کہ وہ خود چودھری کی داشتہ کیوں نہیں بن جاتی۔ یہ کامی عورت ایسی ڈھیٹ نکلی پھر بھی اس کے پاس آتی رہی اور ایک روز یہ لفظ کہے کہ تم اپنی قیمت بتاؤ اور نقد وصول کر لو۔ اس روز تو میں جل ہی اٹھی۔ مقتول کی بیوی نے کہا، میں نے اس ذلیل عورت کو کہا کہ وہ پھر میرے گھر آئی تو میں جوتے مار کر اس کو گھر سے نکالوں گی۔ میں نے یہ بھی کہا کہ چودھری کو میرے یہ لفظ کہہ دینا کہ تیرے اس بڈھے کھوسٹ چہرے پر میں تھوکنا بھی گوارے نہیں کرتی، اس واسطے کہ میرا تھوک بھی تیرے چہرے سے زیادہ پاک اور قیمتی ہے۔ یہ قتل سے کوئی 1 مہینہ پہلے کا واقعہ ہے۔ 1-2 دنوں بعد مقتول کی بیوی اپنے معمول کے مطابق کھیتوں کے ساتھ ہی خانقاہ پر دیا جلانے گئی۔ وہ جمعرات کا روز تھا، وہ دیا جلا کر باہر نکلی اور ویسے ہی قبرستان میں گھومنے پھرنے چلی گئی۔ اچانک ایک درخت کے پیچھے سے چودھری نکلا اور مقتول کی بیوی کو بازو سے پکڑ کر خانقاہ کی اوٹ میں لے گیا۔ وہ غصے کی حالت میں تھا۔ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ چودھری نے بڑی باروب اور غصیلی آواز میں کہا، اگر میں تمہیں اپنی طاقت دکھا دوں تو تم میرے گھر آ کر میرے پاؤں پر ماتھا رگڑو گی۔ میں تمہیں رقم دے رہا ہوں، کہو تو کچھ زمین تمہارے نام کرا دوں گا۔ اب سن لو، میں تمہیں اغوا کروا سکتا ہوں، زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ نہیں مانو گی تو ایک بار پھر تمہیں بیوہ کر سکتا ہوں اور اس کے بعد تم میری بیوی ہوگی۔ میں تمہیں 2-3 دن سوچنے کی مہلت دے رہا ہوں، سوچو اور مجھ کو جواب دینا، مزے میں رہو گی، جو مانگو گی وہ دوں گا۔ تمہیں میرا جواب چاہیے چودھری؟ مقتول کی بیوی نے کہا، 2-3 دن انتظار کیوں کرتے ہو؟ ابھی جواب سن لو، مجھ کو اغوا کراؤ یا بیوہ کرو، پھر بات کروں گی۔ اتنا کہہ کر یہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ چند قدم چل کر رکی اور پیچھے مڑ کر بلند آواز سے کہا، لعنت ہے تجھ پر چودھری۔ اب یہ معاملہ اس عورت کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ اس رات اس نے اپنے خامد مقتول کو بتایا کہ چودھری اس کے ساتھ گزشتہ 4 سالوں سے کیا سلوک کرتا چلا آ رہا ہے اور آج اس نے آخری بار چیلنج کیا ہے۔ مقتول نے یہ بات سنی تو اسے غصہ آ گیا، کہنے لگا کہ وہ چودھری کے ساتھ بات کرے گا۔ بیوی نے اس کو روکا اور کہا کہ وہ چپ رہے اور اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرے، اس واسطے کہ اس کے ہاتھ میں گنڈے بدماش ہیں اور پولیس کے ساتھ بھی اس کا تعلق واسطہ ہے۔ مقتول نے کہا کہ وہ شرافت سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ 2-3 دنوں بعد مقتول نے اپنی اس بیوی کو بتایا کہ اس نے چودھری کے ساتھ بات کی تھی۔ چودھری پہلے تو یہ کہتا رہا کہ تمہاری بیوی جھوٹ بولتی ہے اور وہ اچھے چال چلن کی عورت نہیں۔ مقتول نے اس کی اس بات کو سچ نہ مانا اور کہا کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ مقتول کا لہجہ ذرا سخت تھا تو چودھری کو اچھا نہ لگا۔ تم میرے مقابلے میں نہیں آ سکتے، چودھری نے کہا، اگر میں اپنی آئی پر آ گیا تو تم اس شہر میں نظر نہیں آؤ گے، اپنی بیوی کو بھی سنبھال کر رکھنا۔ چودھری صاحب، مقتول نے کہا، میں اس کوشش میں ہوں کہ یہ بات باہر نہ نکلے اور ہم دونوں کے درمیان کوئی دشمنی پیدا نہ ہو۔ آپ میری بیوی کا پیچھا چھوڑ دیں، بہتر یہ ہے کہ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ چودھری نے کہا، آئندہ میرے سامنے نہ آنا۔ اس طرح ان دونوں کے درمیان خاصی جھک جھک اور تلخ کلامی ہوئی۔ بیوی بہت ڈری کہ چودھری اس کے خامد کو نقصان پہنچائے گا۔ بیوی نے خامد مقتول کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ فلاں عورت چودھری کے پیغام لاتی ہے، اسے برا بھلا کہا پھر بھی باز نہیں آتی۔ 3-4 دنوں بعد اتفاق ایسا ہوا کہ یہ عورت اس وقت مقتول کے گھر آ گئی جب مقتول گھر میں موجود تھا۔ مقتول کی بیوی اس عورت کو الگ کمرے میں لے گئی اور اسے ڈانٹ ٹپٹ کرنے لگی۔ مقتول اٹھا اور اس کمرے میں چلا گیا۔ اس نے عورت کو ننگی گالیاں دی۔ اس عورت کو شاید یہ حوصلہ تھا کہ اس کو چودھری کا تحفظ حاصل ہے، اس خیال سے اس نے مقتول کے ساتھ بدتمیزی کی اور یہ کہہ کر اٹھی کہ وہ اپنی بے عزتی کا انتقام لے گی۔ مقتول نے اس کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا اور بازو سے پکڑ کر اس کو گھسیٹا اور گھر سے نکال دیا۔ 3-4 دن گزر گئے تو ایک شام خامد گھر آیا۔ وہ کچھ اکھڑا اکھڑا اور پریشان سا لگتا تھا۔ بیوی نے اسے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ آج چودھری کے ساتھ پھر ٹکر ہو گئی ہے۔ اس عورت نے چودھری کو بتایا ہوگا کہ مقتول نے اس کو تھپڑ مارا ہے، اسی واسطے چودھری بھڑکا ہوا تھا۔ اب اس مردود چودھری نے کیا کہا ہے؟ بیوی نے پوچھا۔ آج تو حد ہی ہو گئی ہے، مقتول نے جواب دیا، کہتا تھا تم نے اس عورت کے منہ پر نہیں بلکہ میرے منہ پر تھپڑ مارا ہے۔ میں نے کہا تم یوں نہ سمجھو چودھری، میں تمہارے منہ پر بھی تھپڑ جڑ دوں گا، پھر اس تھپڑ کا بدلہ لینا۔ چودھری نے کہا، تم یہ بتاؤ کہ تمہیں اپنی بیوی چاہیے یا موت؟ میں نے اس کو کہا کہ تم سوچ لو چودھری، زندگی چاہیے یا موت؟ چودھری نے کہا، میں تمہیں 8 دنوں کی مہلت دیتا ہوں، یہ فیصلہ کر لو کہ بیوی چاہیے یا موت۔ مقتول نے چودھری کا چیلنج قبول کر لیا اور اس کو 2-4 اور بڑی سخت باتیں کہہ کر آ گیا۔ بیوی اس کو کہتی رہی کہ اس چودھری کے منہ نہ لگے اور شام کے بعد گھر سے نہ نکلا کرے، لیکن اگلی صبح خامد باجرے کے کھیت میں قتل ہو گیا۔ اس عورت کا یہ سارا بیان اگر صحیح اور سچ تھا تو اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں تھا کہ اس کے خامد کو اس چودھری نے قتل کروایا۔ میں نے مقتول کی بیوی کی باتوں میں سے باتیں نکال کر بہت جراکی اور بہت باریک باریک باتیں بھی پوچھی تھی۔ یہاں بہت تھوڑی اور موٹی موٹی باتیں تحریر کی ہیں۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ اس عورت کا یہ بیان صحیح ہے
تمہارے ساتھ تمہارے حامد کا بڑا بھائی آیا؟ میں نے پوچھا۔ کیا اس کو یہ ساری بات معلوم ہے؟ نہیں، مقتول کی بیوی نے جواب دیا۔ حامد نے مجھ کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ یہ بات کسی اور کو نہ بتانا، اس واسطے کہ یہ بات پھیل جاتی ہے اور لوگ اپنی کہانیاں گھڑ کر بدنام کر دیتے ہیں۔ یہ سوچ کر میں نے کسی کے ساتھ بات نہیں کی تھی۔ مقتول کی بیوی اپنے دفتر میں ہی بیٹھا رہنے دیا اور میں باہر نکلا اور 2 ہیڈ کانسٹیبلوں کو بلا کر اس چودھری کی بابت پوچھا کہ اس کا دوستانہ کون کون سے بدماش کے ساتھ ہے۔ کچھ تو میں بھی جانتا تھا، لیکن تھانے کا چھوٹا سٹاف ایسے لوگوں کو زیادہ اچھی طریقے سے جانتا تھا۔ انہوں نے 3 نام بتائے، جن میں ایک ڈکیتی کی واردات میں سزا یافتہ تھا، دوسرا جرائم پیشہ تو نہیں تھا لیکن بدماشوں میں شمار ہوتا تھا۔ خاندانی دشمنی میں اس نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا اور اس کو عمر قید سزا ملی تھی، لیکن ہائی کورٹ میں اپیل کی تو بری ہو گیا۔ تیسرا شخص بھی گنڈا تھا اور پیشہ ور جوئے باز، اس کو جرائم پیشہ فہرست میں شامل کیا جا سکتا تھا۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ ان تینوں کو لگ لگ اس طرح تھانے لائے کہ چودھری کو خبر نہ ہو۔ پھر ایک عقل مند سے کانسٹیبل کو اس کامی عورت کے گھر کا اتا پتہ سمجھایا اور کہا کہ اس کو اپنے ساتھ لے آئے اور احتیاط یہ کرے کہ چودھری کو پتہ نہ لگے۔ مجھ کو معلوم تھا کہ عورت کی بابت یہ احتیاط قائم نہیں رہے گی۔ وجہ یہ ہے کہ عورت کو کانسٹیبل ساتھ لائے گا تو اس کا حامد دوڑا دوڑا چودھری کے پاس جائے گا کہ اس کی بیوی کو تھانے لے گئے۔ بہرحال احتیاط ہوتی یا نہ ہوتی، مجھ کو اس عورت کی ضرورت تھی۔ چودھری میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ میں صرف یہ سوچتا تھا کہ اس کو پتہ لگ گیا تو وہ اپنے واسطے کوئی پیش بندی کرنے لگے گا۔ ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبل کو بھیج کر میں اپنے دفتر میں گیا اور مقتول کی بیوی کو باہر بھیج کر مقتول کے بھائی کو بلایا۔ یہ مقتول کا بڑا بھائی تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ تو ہونے ہی تھے، اس کا چھوٹا بھائی مارا گیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کے 2-4 لفظ کہے، پھر اسے پوچھا کہ اس کا کسی پر شک ہوگا؟ ظاہر ہے قتل دشمنی کیا کرتے ہیں، مقتول کی بھی کسی کے ساتھ دشمنی ہوگی۔ میرے اس بھائی نے دنیا میں صرف ایک ہی کام کیا۔ بڑے بھائی نے بیزاری کے لہجے میں کہا، کام یہ کیا ہے کہ اپنے دشمن پیدا کیے ہیں اور دوست کسی کو بھی نہیں بنایا۔ میں کہتا تھا اس شخص کا انجام بہت برا ہوگا، پہلے اس کے دشمنوں کی بات کرو۔ میں نے کہا، ہر دشمن کی بابت سب کچھ بتاؤ۔ میں اس دشمنی کی بات نہیں کر رہا جو دشمنی آپ سمجھ رہے ہیں۔ اس نے کہا، میرا مطلب یہ ہے کہ میرا بھائی اعتبار کے قابل آدمی نہیں تھا، کسی کو دوست بناتا تو دل میں اپنی غرض رکھتا تھا، جہاں ضرورت پڑتی دوست کے ساتھ بھی بے وفائی کر گزرتا تھا۔ میں اس کے کسی ایسے دشمن کو نہیں جانتا جس پر شبہ کیا جا سکے کہ یہ قاتل ہو سکتا ہے۔ دیکھ میرے بھائی، میں نے کہا، جو بھی بات کہنی ہے وہ بالکل صاف صاف کہو، میں تفتیش کر رہا ہوں اور تمہارے بھائی کے قاتل کو پکڑ کر سزا دلوانی ہے۔ وہ کم عقل آدمی نہیں لگتا تھا، معزز آدمی تھا۔ وہ دراصل بڑی شرافت اور دیانتداری سے مجھ کو بتانا چاہتا تھا کہ مقتول کا اخلاق کس قسم کا تھا۔ اس نے جو لمبی چوڑی باتیں سنائی وہ میں مختصر کر کے تحریر کر دیتا ہوں۔ اس نے بتایا کہ مقتول کسی نہ کسی عورت کے ساتھ در پردہ ناجائز دوستی لگا کر رکھتا تھا۔ اپنی بیوی کو تو اس نے صرف اس واسطے گھر میں رکھا ہوا تھا کہ وہ اس کی بیوی تھی، وہ شکل و صورت کی کچھ ایسی ویسی ہی تھی، لیکن اس کا جرم یہ بھی تھا کہ اس کی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ مقتول کو سب نے مشورے دیے تھے کہ یہ بیوی اس کو ویسے ہی پسند نہیں تو اس بات پر اس کو طلاق دے دے اور اولاد کی خاطر دوسری شادی کر لے، لیکن طلاق نہیں دیتا تھا۔ طلاق نہ دینے کی وجہ میں سمجھتا تھا، مقتول کے بھائی نے کہا، اس کی وجہ یہ بیوی بہت صابر اور سادہ لو عورت تھی۔ مقتول سے وہ کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتی تھی۔ مقتول رات کو دیر سے گھر آتا یا پوری رات کہیں غائب رہتا تو بیوی اس سے باز پرس نہیں کرتی تھی۔ مقتول اس بیوی کو گھر رکھنا چاہتا تھا جو اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنتی تھی۔ بھائی کے اس بیان سے مجھ کو شک ہوا کہ مقتول نے کسی عورت کے ساتھ مراسم پیدا کیے ہوں گے اور اس عورت کے خامد یا بھائیوں وغیرہ کو پتہ چل گیا ہوگا اور اس کے باعث اس کو انہوں نے قتل کر دیا۔ یہ شک بھی پیدا ہوا کہ مقتول نے کسی عورت پر دست درازی کی ہوگی اور عورت کی شکایت پر مقتول اس عورت کے گھر کے آدمیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ میں نے اپنے یہ دونوں شکوک مقتول کے بھائی کو بتائے۔ ایسی بات نہیں جناب، اس نے کہا، یہ مجھ کو یقین ہے کہ میرے بھائی میں یہ عادت نہیں تھی کہ ایسی عورت کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کرتا جس کے چال چلن کی بابت اس کو معلوم نہ ہوتا۔ یہ نہ سمجھیں کہ وہ عورتوں کا شکاری تھا، اس کی دوستی ایسی عورت کے ساتھ لگتی تھی جو میرے بھائی کی طرح آوارہ اور بد چلن ہوتی تھی۔ اب جانتے ہیں کہ عورتوں کے خامد بھائی اور باپ اور خاندان کے دوسرے مرد بغیرت ہوتے ہیں، غیرت کے نام پر کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاتے اور بغیرتی میں ہی خوش رہتے ہیں۔ میں نے اپنے شک کے بموجب اس پر جرا شروع کر دی اور وہ میرے ساتھ ٹھیک ٹھاک تعاون کرتا رہا، لیکن اس نے ایک بار یہ بھی کہا کہ میں اس سے اسی طرح کرید کر باتیں پوچھوں تاکہ قاتل کا سراغ لگانے میں مجھ کو آسانی ہو جائے۔ اس وقت میری ضرورت یہ تھی کہ یہ شخص کسی ایسی عورت کی نشاندہی کرے جس کے گھر کے آدمی غیرت پر مر مٹنے والے ہوں، لیکن اس شخص نے مجھ کو مایوس کر دیا۔ بہت وقت صرف کر کے آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مقتول ایسی عورت کے ساتھ دوستی لگاتا تھا جو ہوتی ہی بدنام تھی اور جو گھر بیٹھی ایک قسم کی عصمت فروشی کرتی تھی۔ اس کے بعد مقتول کے بھائی نے ایک اور بات سنا کر مجھ کو ذرا چونکا دیا۔ اس نے بتایا کہ مقتول کی یہ جو موجودہ یعنی دوسری بیوی ہے، یہ ٹھیک عورت نہیں ہے،
اس نے جو تفصیلی بات سنائی وہ میں متصراً تحریر کرتا ہوں۔ اس دوسری بیوی کے ساتھ مقتول نے دوستی لگا لی تھی۔ یہ پہلی عورت تھی جو چال چلن کے معاملے میں بدنام نہیں تھی اور چال چلن کی خراب بھی نہیں تھی۔ اس کا پہلا خاوند نہایت ہی شریف اور معزز آدمی تھا۔ اس گھر میں خوشحالی تھی۔ پہلا خاوند سادگی سے زندگی بسر کرتا تھا، لیکن بیوی شوقین مزاج تھی، نئے فیشن کے قیمتی کپڑے پہنتی اور بن ٹھن کر رہتی تھی۔ وہ ایسی نہیں تھی کہ بلا وجہ اور بلا مقصد گلیوں میں پھرتی یا دوسرے گھروں میں جاتی اور اپنی نمائش کرتی پھرتی۔ اس کی یہ عادت تھی کہ اپنے آپ کو بنا سنوار کر رکھتی اور زندہ دلی کو پسند کرتی تھی۔ عورت چالاک ہوشیار تھی۔ اس نے پہلے خاوند کو دبا کر رکھا ہوا تھا۔ مقتول کی اس عورت کے ساتھ دوستی پہلے خاوند کی زندگی میں ہی چل نکلی تھی۔ مقتول نے اس عورت کے پہلے خاوند کے ساتھ دوستانہ تعلقات پیدا کر لیے تھے اور اس کے گھریلو مسائل میں اتنی دلچسپی لیتا تھا کہ اس کے گھر بے دھڑک چلا جاتا اور گھر کے فرد کی طرح ایکٹنگ کرتا تھا۔ ایک بات بتاؤ، میں نے بھائی سے پوچھا کہ ایسی بات تو نہیں تھی کہ اس عورت نے کسی اور کے ساتھ دوستی لگا لی ہو، یہ دوستی مقتول کے قتل کا باعث بنی ہو؟ نہیں سرکار، اس نے کہا، میں جو بات یقین کے ساتھ کرتا ہوں اس پر آپ یقین کریں، اور مجھ کو جس بات پر شک ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ شک والی بات ہے۔ میں نے پورے یقین کے ساتھ بتایا ہے کہ یہ عورت دوستیاں لگانے والی نہیں تھی۔ معلوم نہیں اس کو مقتول کیوں پسند آ گیا اور ان کی دوستی ہو گئی۔ مجھ کو اب یہ شبہ ہونے لگا کہ مقتول کی بیوی نے چودھری کی بابا جو بیان دیا تھا وہ صحیح نہیں تھا۔ یہ عورت اگر شوقین مزاج تھی تو اس کے واسطے چودھری کی دوستی فائدہ مند تھی۔ یہ اس واسطے فائدہ مند تھی کہ چودھری اس کو رقمیں پیش کرتا تھا اور کہتا تھا مزے میں رہو گی۔ میرا شبہ یہ تھا کہ اس عورت نے چودھری کے ساتھ در پردہ یاری لگا لی تھی اور خاوند کو یعنی مقتول کو دھوکہ دے رہی تھی۔ یہ میں نے اپنے ذرائع سے معلوم کر ہی لینا تھا۔ ابھی میں آپ کو مقتول کے بھائی کا بیان سنا رہا ہوں۔ اس کے بعد یوں ہوا کہ مقتول کی بیوی کا پہلا خاوند 8-10 روز بیمار رہ کر فوت ہو گیا۔ اس کے فوت ہونے کے تقریباً 1 مہینہ بعد مقتول نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور یہ بتائی کہ اس کی اولاد نہیں ہوتی۔ بیوی صبر کر کے اپنے گھر جا بیٹھی۔ بھائی نے بتایا کہ اس عورت نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل لگا لیا اور دنیا سے لا تعلق ہو گئی۔ 3 مہینے گزرنے کی دیر تھی کہ مقتول اور اس بیوہ عورت کی شادی ہو گئی۔ میرا بھائی اپنی اس دوسری بیوی کو اپنے گھر نہ لایا، مقتول کے بھائی نے کہا، بلکہ خود اس کے گھر چلا گیا اور وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ اس کو ایسے ہی کرنا چاہیے تھا، اس واسطے کہ اس عورت کی پہلے خاوند سے ایک جوان بیٹی ہے جس کی شادی نئی نئی ہوئی تھی، پھر ایک جوان بیٹا ہے، اس کے بعد ایک اور بہن ہے۔ ان سب کو وہ اپنے گھر تو نہیں لا سکتا تھا۔ یہ بات میرے واسطے نہیں تھی کہ مقتول کی بیوی کی اولاد تھی۔ پہلے میں نے پوچھا ہی نہیں تھا کہ اس کے گھر میں اور کتنے افراد ہیں۔ میں اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہوں جناب، مقتول کے بھائی نے کہا۔ میرے بھائی نے پہلے اپنی بیوی کو طلاق دی، پھر دوسری شادی کر لی۔ یہ صدمہ اس کی پہلی بیوی برداشت نہ کر سکی اور وہ گھل گھل کر مر گئی۔ میں کہتا ہوں کہ میرے بھائی کو پہلی بیوی کی آہ کھا گئی ہے۔ اللہ تو معاف نہیں کیا کرتا۔ میں مقتول کی اس دوسری بیوی کو سچا اور مظلوم سمجھتا تھا، لیکن مقتول کے بھائی نے میرے دماغ کو ایک اور ہی لائن پر ڈال دیا۔ اب یہ عورت میرے واسطے مشتبہ صورت اختیار کر گئی تھی۔ میرا دماغ بہت تیزی سے اور گہرائی میں جا کر سوچا تھا۔ میں نے اس عورت اور مقتول کے بھائی کے بیانات کی تصدیق یا تردید اپنے ذرائع سے کرانی تھی، لیکن اس موڑ پر آ کر چودھری کی بابت میرا دماغ کچھ بدل گیا۔ میرے دماغ یعنی میری سوچوں کی اس تبدیلی کو آپ یہ نہ سمجھے کہ میں نے چودھری کو شریف آدمی یا بے گناہ سمجھ لیا تھا۔ وہ تو ابھی تک میری نگاہ میں مشتبہ نمبر 1 تھا۔ مقتول کے بھائی پر میں نے بہت جرا کی اور وہ ہر جواب تفصیل سے دیتا رہا۔ یوں سمجھے کہ اس شخص کو میں نے پوری طرح نچوڑ لیا تو اس کی چھٹی کر دی۔ اس دوران ہیڈ کانسٹیبل میرے کان میں کہہ گیا تھا کہ وہ کامی عورت آئی بیٹھی ہے جس کو چودھری مقتول کی بیوی کو پھانسنے کے واسطے استعمال کرتا تھا۔ مقتول کے بھائی کو بھیج کر اس عورت کو اندر بلا لیا۔ اس دوران پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی مل گئی تھی۔ مقتول کی پیٹھ میں 3 چاقو لگے تھے۔ ایک زخم اتنا گہرا تھا کہ چاقو نے دل کو بھی کاٹ دیا تھا۔ یہ میں نے پہلے ہی اندازہ کر لیا تھا۔ مقتول کی موت صبح 4:30 اور 5 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اب میں اس عورت کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ نے میرے محترم استاد ملک احمد یار خان کی تفتیشی کہانیوں میں اور میری کہانیوں میں ایسی عورت کا کردار پڑھا ہوگا۔ زیادہ بیان کی ضرورت نہیں، ایسی عورتوں کو ہمارے معاشرے میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ یہ ہر گھر کی خبر رکھتی ہیں اور اتنی چالاک اور ذہین ہوتی ہیں کہ عورتوں کے سینوں کے اندر چھپے ہوئے راز بھی نکال لیتی ہیں۔ یہ عورتیں عموماً چھوٹی ذاتوں کی ہوتی ہیں جو بڑے گھروں کے کام کرتی اور ان کی خدمت کرتی ہیں۔ ان عورتوں کے حامدوں میں کچھ تو نکمے اور نکھٹو ہوتے ہیں یا نشئی یا کسی نہ کسی معذوری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ عورتیں گھر کی تمام ضروریات خود پوری کرتی ہیں اور خاوندوں کی کمزوریوں سے پورا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ وہ خاوندوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتی ہیں۔ ان میں اکثر خوبصورت ہوتی ہیں، اپنے شکار پر خوبصورتی کا جادو طاری کرنے کے ڈھنگ سے واقف ہوتی ہیں، ہنسنے ہنسانے کے فن کی ماہر، اور اگر رونے کی ضرورت پڑے تو ایسا روتی ہیں کہ پتھروں کے بھی آنسو نکال دیتی ہیں۔ یہ عورت جو میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی خوبصورت عورتوں میں سے تھی۔ جسم لبوترا اور رنگ صاف تھا، چہرے کے نقش تو بہت اچھے تھے، آنکھوں میں ایسی چمک جسے کوئی شخص نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔
عیاری اور مکاری اس عورت کے چہرے پر صاف نظر آتی تھی، لیکن اس تاثر کو ہم تھانے دار ہی سمجھ سکتے تھے۔ عام ذہن کے لوگوں کو کچھ پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ اس عورت کے دل میں کیا ہے۔ اس عورت کا نام ویسے مجھے یاد نہیں رہا، نہ ڈائری میں لکھا ہے، یاد ہوتا تو بھی میں فرضی نام لکھتا، لیکن اب کہانی سنانے کے واسطے اس کو میں کامی لکھوں گا۔ اس کامی کی عمر 35 سال سے کچھ کمی ہوگی، زیادہ نہیں تھی۔ دھلے دھلائے اچھے کپڑوں میں ملبوس تھی اور کسی معزز گھرانے کی خاتون لگتی تھی، لیکن میں اس کو پولیس کی نظروں سے دیکھ رہا تھا، اس واسطے مجھ کو اس کا اصلی روپ نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر گھبراہٹ اور خوف کا اور مرعوبیت کا تاثر قائم کر رکھا تھا۔ اسے بیان لینے اور پوچھ گچھ کرنے کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ میں تھانے داری روب سے بات کرتا، لیکن میں نے دوستانہ رویہ اختیار کرنا مناسب سمجھا۔ تم تو بالکل ہی نکمی نکلی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ 4 سالوں میں تم ایک گھریلو عورت کو پھانس نہ سکی اور چودھری سے انعام وصول کرتی رہی، میں تو تمہیں بڑی استاد سمجھتا رہا۔ کون عورت؟ اس نے حیران سی ہو کر پوچھا۔ کون سا چودھری؟ تمہاری استادی اس عورت پر نہیں چل سکتی، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا تم تھانے میں بیٹھ کر ایک تھانے دار پر اپنا جادو چلا لو گی؟ میں چاہتا ہوں کہ پیار محبت سے تم اصل بات پر آ جاؤ، لیکن تم مجھ کو بھی چودھری جیسا بے وقوف آدمی سمجھ بیٹھی ہو۔ اب تمہاری خیریت صرف اس میں ہے کہ یہ نوسر بازی الگ رکھ دو اور صحیح صحیح بات زبان پر لے آؤ۔ میں نے تمہیں ویسے ہی شوقیہ نہیں بلا لیا، تمہاری ایک ایک بات اور ایک ایک حرکت معلوم کر کے بلایا ہے۔ یہ سوچ لو کہ یہاں سچ بولو گی تو فائدے میں اور اپنی عزت میں رہو گی، ہیرا پھیری کرو گی تو یہاں سے نکل نہیں سکو گی، نکلو گی تو سیدھی جیل میں جاؤ گی۔ اس بیچاری میں اتنی تاب نہیں تھی کہ ایک تھانے دار کی یہ دھمکی برداشت کر لیتی۔ اس کے چہرے کا اچھا خاصا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ آپ کچھ پوچھیں تو صحیح، اس نے ذرا دبی دبی آواز میں کہا۔ پھر میں کوئی بات کروں تب آپ دیکھیں کہ میں سچ بول رہی ہوں یا جھوٹ۔ صرف یہ منت کروں گی کہ چودھری کو پتہ نہ لگے کہ میں نے آپ کو کیا باتیں بتائی ہیں۔ کامی جیسی عورتوں، چودھریوں، چگیداروں کے نوکروں، مزاروں وغیرہ کے لیے یہ بڑی ہی تکلیف دہ اور خطرناک مصیبت موجود رہتی تھی کہ ان کے آقا ان سے جرم کرواتے تھے اور کبھی پکڑ دھکڑ ہوتی تو انہی غریبوں اور ناداروں کو آگے کر دیتے تھے۔ یہ ان وقتوں میں ہی نہیں ہوتا تھا بلکہ اب بھی یہی ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی سروس میں کئی وارداتوں میں اس کلاس یعنی نوکروں اور مزاروں کی کلاس کے لوگوں کو پکڑا تھا اور ہر ایک نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی کہ اس کے آقا کو یہ پتہ نہ لگے کہ اس نے کیا بیان دیا ہے۔ میں ان کو جھوٹا یقین دلا دیا کرتا تھا کہ ان کو پردے میں ہی رکھا جائے گا، لیکن کیس جب عدالت میں جاتا تھا تو ان کو گواہی کے واسطے طلب کر لیتے تھے۔ ایسا ہی وعدہ کامی کے ساتھ کیا کہ کسی کو پتہ لگنے ہی نہیں دیا جائے گا کہ اس کو تھانے طلب کیا گیا تھا۔ اس کو اطمینان ہو گیا، اس کے چہرے پر اصل رنگ آ گیا، تو میں نے مقتول کی بیوی کا بیان ذہن میں رکھ کر کامی سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر مجھ کو اطمینان ہو گیا کہ کامی زیادہ تر باتوں کی تائید اور تصدیق کرتی جا رہی تھی۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ چودھری اس کو کیا انعام دیتا تھا۔ میں اس کی اس بات سے بات نکال کر پوچھ گچھ اور جرا بھی کرتا جاتا تھا۔ میرے انداز میں شفقت تھی اور اپنائیت بھی تھی۔ اس کا بڑا اچھا اثر ہو رہا تھا۔ اسی اثر کے تحت میرے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کامی نے کہا کہ چودھری نے اس کو باقاعدہ داشتہ بنا لیا تھا، اس کو بڑے اچھے اچھے کپڑے دیتا اور پیسے بھی ہاتھ سے دیتا رہتا تھا، لیکن ساتھ یہ بھی کہتا تھا کہ اس نے مقتول کی بیوی کو پھانس کر اس کے حوالے نہ کیا تو پھر وہ کامی کے ساتھ تعلق ہمیشہ کے لیے توڑ لے گا۔ آخر بات یہاں تک آن پہنچی کہ کامی نے مقتول کی بیوی کے سارے بیان کی تصدیق کر دی اور 2-3 نئی باتیں بتا دی۔ اب میں نے اسے مقتول کی بیوی کے چال چلن کی بابت پوچھنا شروع کیا۔ بہت ہوشیار اور چالاک عورت ہے، کامی نے بتایا، لیکن ایسی نہیں ہے کہ جو آدمی دل کو اچھا لگا یا جس نے زیادہ رقم دکھا دی اس کے ساتھ چل پڑے۔ کوئی شخص اس کے چال چلن پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں، چند ایک عورتوں اور آدمیوں کو معلوم ہے کہ مقتول کے ساتھ اس عورت کی ناجائز دوستی پہلے خاوند کی زندگی میں ہی شروع ہو گئی تھی۔ پہلے خاوند کے مرنے کے بعد اس عورت نے 3 مہینے پورے کیے اور مقتول کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ بھی شک پیدا ہوا کہ اس نے اپنے پہلے خاوند کو کوئی ایسا زہر دیا تھا جو آہستہ آہستہ اثر کرتا رہا اور وہ 7-8 دن چارپائی پر پڑا بیمار رہا اور مر گیا۔ اس کا کوئی ثبوت تو نہیں ہے نا؟ میں نے کہا، میں تو یہ سننا چاہتا ہوں کہ اس عورت نے پہلے خاوند کو زہر دیا تھا اور دوسرے خاوند سے آزاد ہونے کے واسطے اس کو قتل کروا دیا۔ میں اس مقتول کے قاتل کی تلاش میں ہوں، تو میری مدد کر سکتی ہو؟ یہ تو آپ نے ٹھیک کہا ہے، کامی نے کہا۔ میں صرف یہ ثبوت پیش کر سکتی ہوں کہ اس کا پہلا خاوند دن کے 10-10:30 بجے فوت ہوا اور اس نے شام 5-5:30 بجے اس کو دفنا دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اتنی جلدی نہ دفناؤ، اس کے رشتہ داروں کو آ لینے دو، لیکن اس عورت نے ایسی جلدی ڈالی کہ اپنی ضد کے مطابق خاوند کو جلدی دفنا دیا۔ میں نے میت کو دیکھا تھا، میت کے چہرے کا رنگ نیلا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ یہ زہر کی نشانی ہے، آگے آپ خود سیانے ہیں۔ کامی نے یہ بھی بتایا کہ مقتول کی بیوی نے اپنی اولاد کو بگڑنے نہیں دیا اور ان کی تربیت ویسی کی جیسی شریف اور معزز گھرانوں میں ہوتی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی بیٹی تھی، پھر 16-17 سال کی عمر کا لڑکا تھا اور اس سے بڑی لڑکی تھی جس کی شادی ہو گئی تھی۔ ان تینوں میں کوئی عیب نہیں تھا۔ لڑکا غلط قسم کے لڑکوں کے قریب بھی نہیں جاتا تھا۔ شادی شدہ لڑکی کی فطرت میں کوئی ہیرا پھیری اور جھوٹ فریب نہیں تھا، لیکن خود اس کی ماں
کی حالت یہ تھی کہ بنی ٹھنی رہتی تھی۔ مختصر یہ کہ کامی مقتول کے بڑے بھائی کے بیان کی تصدیق کر رہی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ مقتول اخلاق کا ٹھیک آدمی نہیں تھا، لیکن بیوی نے اس کو ایسی نکیل ڈال لی تھی کہ اس کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیتی تھی۔ اب میں ایک بڑی نازک بات پوچھوں گا، میں نے کہا، تم یہ بات چھپانے کی کوشش کرو گی اور جھوٹ بولو گی۔ تم جانتی ہو مقتول کو تمہارے چودھری نے قتل کروایا، بولو یہ صحیح ہے یا غلط؟ نہ میں اس کو صحیح کہتی ہوں نہ غلط، کامی نے کہا۔ شک مجھ کو بھی ہے، لیکن میرے سامنے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ میرے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو چودھری نے گنڈے اور بدماش پال رکھے ہیں، میں نے کہا، کیا ان کی بابت تم کچھ نہیں جانتی؟ جس طرح تم چودھری کو خوش رکھنے کے واسطے ہر اچھا برا کام کرتی، اسی طرح یہ بدماش بھی چودھری کو کچھ نہ کچھ کر دکھاتے اور عیش موج کرتے ہوں گے۔ میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں، کامی نے کہا۔ مجھ سے سنیں، لیکن اپنا وہ وعدہ یاد رکھیں کہ میرے اوپر پردہ ڈال کر رکھنا ہے۔ چودھری نے ان گنڈوں کو اس طرح رکھا ہوا ہے جیسے گھر میں پالتو کتے یا رکھوالی والے کتے رکھے جاتے ہیں۔ ایک بات یاد آ گئی ہے، مجھ کو مقتول نے اپنے گھر تھپڑ مارے تھے۔ میں نے چودھری کو بتایا تھا کہ اس نے کہا ہے کہ اس شخص کو زندہ رہنا اچھا نہیں لگتا۔ تم فکر نہ کرو، میں پورا انتقام لوں گا۔ اس سے اگلے روز کی بات ہے، میں چودھری کے گھر گئی اور اس کے کمرے میں جھاڑ پونچھ کرنے لگی۔ دو گنڈے اس کے پاس بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ وہ مقتول کی ہی باتیں کر رہے تھے، معلوم نہیں وہ پہلے کیا سن چکے تھے۔ میں اپنے کام میں لگ گئی، لیکن دھیان اس کی طرف رکھا۔ چودھری نے کہا کہ اسے اب پار ہی کرنا پڑے گا۔ ایک گنڈا بولا، کر دیں گے چودھری جی، آپ کے حکم کا انتظار ہے۔ چودھری نے کہا، صرف 1 یا 2 دن اور انتظار کر لو۔ آج صبح میں نے سنا ہے کہ مقتول مارا گیا، تو میں دوڑی چودھری کے گھر گئی اور اس کو بتایا۔ چودھری نے کہا، الحمدللہ، میں پہلے ہی کہتا تھا یہ عورت آخر میری بیوی بنے گی۔ میں نے کامی سے اتنی زیادہ باتیں پوچھی کہ اس کے ہونٹ جواب دے دے کر خشک ہو گئے۔ اب تو کوئی شک و شبہ ہی نہ رہا کہ قتل کی یہ واردات چودھری نے کروائی ہے۔ کامی کو میں بھی چھٹی نہیں دے سکتا تھا، اس کی مجھ کو قدم قدم پر ضرورت تھی۔ اس کو کہا کہ مجھ کو اس کی ضرورت ہے، اس واسطے کچھ دیر اور تھانے میں ہی موجود رہے۔ میں نے حکم کے لہجے میں یہ بات نہیں کہی تھی، بلکہ دوستانہ طریقے سے بات کی اور اس کو اتنی زیادہ پھونک دی کہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا تھانے دار سمجھنے لگی۔ مجھ کو اطلاع مل گئی تھی کہ چودھری کے تینوں جرائم پیشہ بال کے آئے بیٹھے ہیں۔ سارا دن گزر گیا تھا اور سورج غروب ہونے ہی والا تھا۔ میں اپنے سٹاف کو یہ کہہ کر گھر چلا گیا کہ ان تینوں کو بٹھائے رکھنا، لیکن الگ الگ، آپس میں بات نہ کر سکیں اور کامی ان کے قریب بھی نہ جائے۔ یہ بھی کہا کہ میں رات 10 بجے کے لگ بھگ یا کچھ دیر بعد آؤں گا۔ نمبردار ابھی تک تھانے میں بیٹھا ہوا تھا، یہ اس کی ڈیوٹی بھی تھی اور مجھ کو ویسے بھی اس کی ضرورت تھی۔ اسے مقتول کے گھر کی رپورٹ لینی تھی۔ مقتول کے بھائی اور بیوی کو میں نے پہلے ہی گھر بھیج دیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش گھر چلی گئی تھی۔ میں نے نمبردار کو ساتھ لے لیا تھا اور اس کو اپنے گھر لے گیا۔ وہ دیہات کا ان پڑھ نمبردار نہیں تھا، بلکہ شہر کا رہنے والا تھا، تھوڑا بہت پڑھا لکھا بھی تھا اور اس میں شہر والی شائستگی بھی تھی۔ گھر آ کر بیوی سے کہا کہ وہ کھانا دے دے۔ نمبردار کو بھی کھانے پر بٹھا لیا۔ اس کو کہا کہ وہ مقتول کے گھر کی باتیں بتائے۔ نمبردار کو معلوم تھا کہ مجھ کو کن باتوں کی ضرورت ہے۔ اتفاق سے نمبردار مقتول کے محلے کا ہی رہنے والا تھا اور اس کا گھر مقتول کے گھر کے بالکل قریب تھا۔ مجھ کو آج تک یاد ہے کہ نمبردار نے بات اس طرح شروع کی تھی کہ نہ مقتول بھلا آدمی تھا، نہ اس کی بیوی بھلی عورت تھا، نہ ہی چودھری شریف آدمی ہے۔ پھر اس نے یہ کہا کہ یہ تینوں کو یہ ایسے بدکار اور بدماش بھی نہیں کہ اسی وجہ سے مشہور ہوتے۔ پہلے مجھ کو ایک بات بتاؤ راجے، میں نے پوچھا، تم نے چودھری کا نام کیوں لیا ہے؟ میں نے تو تمہیں اس کا کوئی اشارہ بھی نہیں دیا تھا۔ یہ نہ سمجھے کہ مخبر صرف آپ نے ہی رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، میرے بھی مخبر ہیں، میں خود بھی دیکھتا رہتا ہوں۔ میری نظر پردوں کے پیچھے بھی چلی جاتی ہے۔ مجھے ٹھیک معلوم ہے کہ چودھری مقتول کی بیوی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، جو نہ ہو سکی تو اس کے ساتھ ناجائز دوستی لگانے کی کوشش شروع کر دی۔ تمہیں کس نے یہ بتایا؟ میں نے پوچھا۔ جس سے آپ پورا بیان لے چکے ہیں، نمبردار نے جواب دیا۔ کامی مجھ کو روز بروز رپورٹیں دیتی رہتی تھی۔ کامی چودھری کی نہیں، میری عورت ہے۔ چودھری سے تو اس کو پیسے اور کپڑے ملتے ہیں، اس واسطے اس کے کام کرتے، لیکن میری سرکاری حیثیت سے وہ اتنی مرعوب ہے کہ میں کچھ پوچھوں یا نہ پوچھوں، مجھ کو ہر بات بتا دیتی ہے۔ مجھ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مقتول نے کامی کو مارا پیٹا بھی تھا۔ میرا پکا شک چودھری پر ہے۔ لیکن تم یہ بھی کہتے ہو کہ چودھری کو اتنا زیادہ بدماش بھی نہیں۔ میں نے کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ چودھری یہ واردات کروا سکتا ہے؟ نہیں جناب عالی، نمبردار نے جواب دیا۔ چودھری کو جتنا میں سمجھتا ہوں اتنا اس کے اپنے سگے بھی نہیں سمجھتے۔ چودھری قتل نہیں کروا سکتا، لیکن اس کے ساتھ جو 3 آدمی لگے ہوئے ہیں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور انہوں نے چودھری کو اس بات پر بھڑکا لیا ہوگا کہ مقتول کو صافی کر دیا جائے۔ تینوں پکے اور عادی مجرم ہیں۔ ایک عادی مجرم تو نہیں، لیکن مجرموں سے بڑھ کر مجرم ہے۔ کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ یہ اور کامی چودھری کو جوکوں کی طرح چوس رہے ہیں۔ لیکن مقتول کی بیوی پھر بھی چودھری کے ہاتھ نہیں آئی، میں نے کہا۔ مقتول کی بیوی کسی کے ہاتھ آنے والی عورت ہی نہیں، نمبردار نے کہا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شریف عورت ہے، لیکن ایسی بد بھی نہیں کہ جہاں لالچ ملے وہ وہاں کی ہو جائے۔ مقتول کے ساتھ اس کی ایسی محبت ہو گئی تھی کہ اس عورت نے اپنے پہلے خاوند کو زہر دے کر مار ڈالا اور مقتول کے ساتھ شادی کر لی۔ تو کیا یہ بات ہر طرف مشہور ہے؟ میں نے پوچھا کہ اس عورت نے اپنے خاوند کو زہر دیا تھا۔ نمبردار نے جواب دیا، یہ صرف میں جانتا ہوں۔ کامی کو معلوم ہے یا کوئی اور آدمی ہوگا جس نے
کبھی شک و شبے میں یہ بات کہیں سنی ہوگی۔ زیادہ تر لوگ اس بات کو مانتے ہی نہیں تھے، کہتے تھے یہ عورت ایسی بد ہے ہی نہیں۔ اب تو 4 سال گزر گئے ہیں، لوگ اس کے پہلے خاوند کو بھول چکے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات مشہور ہوئی نہیں کہ اس نے پہلے خاوند کو زہر دیا، تو لوگوں نے اس بات کو سچ مانا ہی نہیں، کہتے تھے اس کے دشمنوں نے اس کو بدنام کرنے کی اوچھی کوشش کی ہے۔ نمبردار کے ساتھ بہت باتیں ہوئیں اور بہت ساری باتیں میں نے پوچھی۔ ان سے میں نے یہ رائے نکالی کہ عورتیں تو اس شہر میں اور مقتول کے محلے میں اور بھی ہیں، لیکن لوگوں کی نظریں زیادہ تر مقتول کی بیوی پر پڑتی تھیں، اس واسطے کہ وہ خوبصورت عورت تھی، بنی ٹھنی رہتی تھی، کپڑے نہایت اچھے پہنتی تھی، پھر اس میں زندہ دلی بھی تھی، ہنسی مذاق کرتی بھی تھی، اور اس کو پسند بھی تھا کہ بات اچھے اور خوشگوار لہجے میں کی جائے۔ یہ عورت لوگوں کی نظروں اور توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی تھی، یہ اس کی قدرتی کشش تھی، اور باقی اس کی عادتیں تھیں جن سے اس کشش میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس عورت کی بابت میں نے یہ بات کہانی پڑھنے والوں کی دلچسپی کے لیے سنائی ہے۔ جہاں تک میری دلچسپی کا تعلق ہے، وہ بات میرے سامنے ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میں تو قاتل کا سراغ ڈھونڈ رہا تھا اور یہ سمجھ گیا تھا کہ قتل کا جو بھی باعث ہے اس کے ساتھ اس عورت کا تعلق ضرور ہے اور گہرا ہے۔ آلہ قتل یعنی خوبصورت دستے والا چاقو میرے دماغ میں اترا ہوا تھا۔ نمبردار نے بھی یہ چاقو دیکھا تھا، بلکہ اچھی طرح دیکھا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ یہ کس طرح معلوم کیا جائے کہ یہ چاقو کس کا ہے؟ نمبردار نے کہا کہ یہ چاقو کسی بدمعاش کا اور پیشہ ور گنڈے کا نہیں ہو سکتا، یہ تو کسی شوقین مزاج بندے نے اس کی خوبصورتی کے واسطے رکھا ہوگا۔ گنڈے بدمعاش تو لمبے اور کمانی دار چاقو رکھتے ہیں۔ بہرحال چاقو پر انگلیوں اور ہاتھ کے جو نشانات تھے وہ بڑے صاف خاص کاغذ پر اتر آئے تھے۔ مقتول کے ہلاک اور چال چلن کی بابت نمبردار نے وہی باتیں بتائی جو مقتول کا بڑا بھائی بتا چکا تھا۔ نمبردار نے کہا کہ مقتول دوستی میں وفا کرنے والا آدمی نہیں تھا، لیکن زبان اتنی پیاری کہ ہر کوئی اس کو اچھا سمجھتا تھا۔ نمبردار نے یہ خیال ظاہر کیا کہ مقتول کی بیوی مقتول کی باتوں میں آ گئی اور اس کو محبت سمجھ کر اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اب میں ایک اور بات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، نمبردار نے کہا، لیکن یہ میں پورے یقین کے ساتھ نہیں کہوں گا۔ یہ محلے کی 3-4 عورتوں کی رپورٹ ہے۔ وہ یہ ہے کہ 4-6 مہینوں سے مقتول نے بڑی سوتیلی بیٹی پر نظر رکھ لی تھی۔ ایک عورت نے یہ بھی بتایا کہ وہ مقتول کے گھر گئی تو اس کی بیوی گھر نہیں تھی، اس کا بیٹا اور چھوٹی بیٹی بھی گھر نہیں تھی۔ عورت نے دیکھا کہ سامنے والے کمرے میں مقتول پلنگ پر بیٹھا تھا اور سوتیلی بیٹی کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ رہا تھا، لیکن لڑکی پلنگ پر اس کے پاس نہیں بیٹھ رہی تھی۔ مقتول نے اس عورت کو دیکھ لیا اور لڑکی کا بازو چھوڑ دیا۔ لڑکی باہر نکل گئی اور اس عورت کو بٹھا کر باتیں کرنے لگی۔ پھر عورتوں میں یہ بات چل نکلی اور کچھ مشہور ہو گئی۔ تمہیں اس بات پر یقین کیوں نہیں آیا؟ میں نے پوچھا۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، نمبردار نے جواب دیا۔ جب سوچتا ہوں کہ مقتول کچھ ایسے ہلاک آدمی تھا تو مان لیتا ہوں کہ اس نے یہ گھٹیا حرکت کی ہوگی، لیکن یہ سوچتا ہوں کہ اس کی بیوی نے اس کو اپنے قابو میں اتنی سختی سے رکھا ہوا تھا کہ اس کو اتنی ایسی جرت نہیں ہو سکتی تھی۔ نمبردار نے یہ بات کچھ یقین اور زیادہ تر شک میں کہی تھی، لیکن اس کو میں نے ذہن میں رکھ لیا۔ نمبردار نے مقتول کی جس سوتیلی بیٹی کی یہ بات سنائی تھی وہ مقتول کی بیوی کے پہلے خاوند سے تھی اور اس کی شادی ہو چکی تھی، اور چونکہ وہ ساتھ والے محلے میں ہی بیائی گئی تھی اس واسطے ماں کے پاس ہائی رہتی تھی۔ مجھ کو شک یہ ہوا کہ مقتول اس لڑکی کے ساتھ اس طرح دست درازی کرتا ہوگا اور لڑکی نے اپنے خاوند کو بتا دیا ہوگا اور خاوند نے مقتول کو قتل کر دیا۔ کچھ ایسا شک بھی دماغ میں آیا کہ لڑکی نے اپنی ماں کو بتا دیا ہوگا اور اس نے مقتول سے باز پرس کی ہوگی اور بات بڑھ گئی ہوگی، پھر بیوی نے مقتول سے اس طرح گلو خلاصی کرائی کہ اس کو قتل کروا دیا۔ میں نے نمبردار سے اس لڑکی کے خاوند کی بابت پوچھا تو نمبردار نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا کہ اس شخص میں اتنی جرات اور ہمت نہیں، ویسے بھی وہ بھی نوجوانی کی عمر میں تھا، سیدھا سادہ اور کچھ زیادہ ہی شریف لڑکا تھا۔ نمبردار نے یہ بھی بتایا کہ مقتول کی بیوی نے اپنی اولاد کو بڑے سخت ڈسپلن میں رکھا ہوا تھا، اپنی اولاد سے نماز روزے کی پابندی کرواتی تھی۔ نمبردار نے پورے یقین کے ساتھ کہا کہ یہ لڑکی چال چلن کی خراب ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ میں نے مقتول کے سوتیلے بیٹے اس شادی شدہ بیٹی کو گھر کی کچھ باتیں معلوم کرنے کے واسطے بلانا ہی تھا، لیکن اب ان کو شامل تفتیش کرنا اور ضروری ہو گیا تھا۔ نمبردار کے ساتھ باتیں کرتے 2 گھنٹے گزر گئے۔ میں نے اس کو گھر جانے کی اجازت دے دی اور تفتیش کی بابت کچھ کام اس کے ذمہ لگائے جو سراغ رسانی اور مخبری سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کوئی 1.5 گھنٹہ آرام کر لیا۔ مجھ کو رات تھانے میں ہی گزارنی تھی۔ میں 10:30 بجے کے لگ بھگ تھانے پہنچا اور چودھری کے 3 گنڈوں میں سے ایک کو اپنے دفتر بلایا۔ یہ وہ جرائم پیشہ تھا جس کو ڈکیتی کی واردات میں سزا ہوئی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی میں نے پہچان لیا تھا، یہ تو اس تھانے کا مستقل مشتبہ تھا۔ وہ عام قسم کے شہری ہوتے تھے جن سے ہم بڑی شرافت سے پوچھ گچھ کیا کرتے تھے، بعض کے دلوں سے بھید نکالنے کے واسطے ان کے ساتھ اتنے بے تکلف ہو جایا کرتے کہ وہ مجھ کو دوست سمجھ کر بھید اگل دیتے تھے۔ میں محترم ملک احمد یار خان کی طرح اظہار رسانی یعنی 3rd ڈگری انتہائی مجبوری کے عالم میں استعمال کیا کرتا تھا۔ مجھ کو اپنی عقل و زبان پر اتنا بھروسہ تھا کہ ملزم کو بغیر تشدد اور اظہار رسانی کے اقبال جرم پر لے آیا کرتا تھا، لیکن جو مشتبہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا اس کی معاش اور کلاس کے لوگوں سے پوچھ گچھ ہم کسی اور طرح سے کیا کرتے تھے۔
اس وقت کے عادی مجرم پتھر ہوا کرتے تھے، شرافت اور پیار سے بات کرو تو ہمیں نالائق اور کمزور سمجھنے لگتے تھے۔ ان سے ہم تفتیش بالکل اسی طرح کیا کرتے تھے جیسے ہتھوڑے سے پتھر توڑے جاتے ہیں۔ میں نے اس عادی ڈکیت سے انتہائی مختصر بات کی۔ میں نہ کوئی لمبی بات کروں گا نہ کوئی لمبی بات سنوں گا، میں نے کہا، صرف یہ بتا دو کہ قتل کی یہ واردات تم نے اکیلے کی ہے یا تمہارے یہ دو ساتھی بھی ساتھ تھے؟ نہیں جناب، اس نے جواب دیا، نہ میں نے یہ واردات کی ہے نہ ہی یہ واردات کرنے والے کے ساتھ تھے۔ دوسری بات یہ سن لو، میں نے کہا، اقبالی ہو جاؤ، حرمت میں وعدہ معاف گواہ بنا لوں گا۔ اس نے اچھل اچھل کر اور قسمیں کھا کھا کر اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا، وہ قسمیں کھاتا تھا اور ہاتھ جوڑ کر منتیں بھی کرتا تھا کہ میں اس پر جھوٹا الزام عائد نہ کروں۔ کیا تمہارا چودھری مقتول کا دشمن نہیں تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جناب، اس نے جواب دیا، دشمنی بڑی پکی تھی۔ کیا چودھری نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ اس شخص کو صاف ہی کرنا پڑے گا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جناب، اس نے 2-3 سیکنڈ سوچ کر جواب دیا، چودھری نے یہ بات کہی تھی۔ اور تم نے کہا تھا کہ یہ کام تم کر دو گے؟ میں نے کہا، چودھری نے کہا تھا کہ 1-2 دن اور انتظار کرو۔ اس نے یہ بات بھی تسلیم کر لی۔ اس وقت تک مجھ کو چودھری مقتول کی بیوی کی بابت جتنی باتیں معلوم ہوئی تھی وہ اس مشتبہ سے پوچھیں۔ اس نے ہر بات کی تصدیق کر دی، کسی ایک بات کو بھی نہ جھٹلایا اور نہ یہ کہا کہ اس کو معلوم نہیں، لیکن بات جب قتل پر آتی تو وہ اس جرم سے انکار کر دیتا تھا۔ اس نے یہاں تک مان لیا کہ چودھری مقتول کے قتل کی باتیں کرتا رہتا تھا۔ ایک اور بات بتاؤ، میں نے پوچھا، ایسا تو نہیں ہوا کہ مقتول کی بیوی نے خفیہ طریقے سے چودھری کے ساتھ دوستی لگا لی ہو؟ نہیں صاحب، اس نے جواب دیا، اس عورت نے چودھری کی بے عزتی کر ڈالی تھی۔ چودھری تو یہ کہتا تھا کہ غائب کروں گا تو اکیلے اس عورت کے خامند کو نہیں بلکہ اس عورت کو بھی لاپتہ کر دوں گا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ یہ شخص میری باتوں میں آ جائے اور مان لے، لیکن یہ شخص وہی بھوت نکلا جو باتوں کی بجائے لاتوں کی زبان سمجھتے ہیں۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر اس شخص کو اس کے حوالے کر دی اور کہا کہ اس کے دوسرے ساتھی کو اندر بھیج دیں۔ دوسرا ساتھی میرے سامنے آیا تو میں نے اس کو بٹھا لیا اور بالکل یہی باتیں اس کے ساتھ کی، یہی سوال پوچھے اور اس کو بھی کہا کہ وہ اقبالی ہو جائے، میں اس کو وعدہ معاف گواہ بنا لوں گا۔ یہ بھی قسمیں کھاتا اور اپنی بے گناہی ثابت کرتا تھا۔ اس کے ساتھ میں نے کوئی بحث مباحثہ نہ کیا۔ اپنے ڈگے ساتھی کی طرح اس نے بھی ہر اس بات کی تصدیق کی جو مجھ کو پہلے معلوم ہو چکی تھی، بلکہ اس نے اپنے پکے شک کا اظہار کیا کہ چودھری مقتول کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اور اس نے اس کو قتل کروایا ہے، لیکن قاتل کوئی اور تھا جس کا اس کو علم نہیں تھا۔ اس نے یقین کے ساتھ کہا کہ اس کے دونوں ساتھی قتل کی واردات میں شامل نہیں تھے۔ یہ دونوں پکے جرائم پیشہ تھے، اس واسطے مجھ کو خوش کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے، لیکن قتل کی واردات کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اس شخص نے بھی مجھ پر یہ ظاہر کیا کہ وہ اس وقت چودھری کا نہیں بلکہ میرا دوست ہے۔ میں کوئی اناڑی نہیں تھا، مجھ کو معلوم تھا کہ پکا جرائم پیشہ آدمی اور پیشہ ور قاتل بھی قتل کی واردات کو اتنی آسانی سے تسلیم نہیں کیا کرتا۔ اس کو بھی میں نے ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کر کے کہا کہ تیسرے آدمی کو بھیج دے۔ یہ وہ آدمی تھا جس نے خاندانی دشمنی کی بنا پر ایک آدمی کو قتل کیا اور اپیل میں بری ہو گیا تھا۔ قاتل یہی تھا۔ اوئے دیکھو جنگلی، میں نے اس کو کہا، اپنے آپ کو ان دونوں ساتھیوں جیسا عادی مجرم اور بدمعاش نہ سمجھو۔ یہ دونوں جتنی مار برداشت کر سکتے ہیں اس کا 10واں حصہ بھی تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ اگر ایک قتل میں بری ہوگے تو یہ نہ سمجھو کہ اس واردات کی سزا سے بھی بچ جاؤ گے۔ اپنی جوانی برباد نہ کرو اور اقبالی ہو جاؤ، میں تمہیں وعدہ معاف گواہ بنا لوں گا۔ اس کا رد عمل بالکل اپنے دونوں ساتھیوں جیسا تھا۔ وہ دونوں ساتھی تو بڑے پکے پتھر تھے۔ اس تیسرے نے اتنی زیادہ منت سماجت کی کہ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے اس پر دباؤ ڈالا اور پورا زور لگایا کہ یہ اقبالی بیان دے دے اور میں اس کو وعدہ معاف گواہ بنا لوں، لیکن میں اس کو اس طرف لاتا تھا تو وہ واویلا برپا کر دیتا تھا۔ میں نے محرر ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ ان تینوں کے دونوں ہاتھوں کے نشانات الگ الگ کاغذوں پر اتار لے۔ ہیڈ کانسٹیبل کو معلوم تھا کہ یہ کام کس طرح کیا جاتا ہے، اس کے پاس مہرے لگانے والا پیڈ تھا۔ تینوں کے پورے ہاتھوں کے نشان کاغذ پر اتار لیے گئے۔ ان نشانات کو جو چاقو سے اتارے گئے تھے پھیلور بھیجنا تھا۔ فنگر پرنٹ بیورو پھیلور میں تھا۔ میں نے پھر ایک اور کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ ان تینوں کو الگ الگ لے جا کر ان کے دماغ درست کرے۔ کانسٹیبل سمجھتا تھا کہ میرا مطلب کیا ہے، ان کو ٹارچر کی چکی میں پیسنا تھا۔ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ اس وقت کے جرائم پیشہ افراد بڑے پکے پتھر ہوا کرتے تھے۔ ہمارے پاس ایسے طریقے موجود تھے جو پتھروں سے دودھ نکال لیا کرتے تھے۔ میرے دماغ پر چودھری سوار تھا، اس کو میں صبح بلوا سکتا تھا، لیکن پریشان کرنے کی نیت سے میں نے اسی وقت ایک کانسٹیبل کو بھیجا کہ وہ چودھری کو جگا کر ساتھ لے آئے۔ میں نے اپنی پچھلی کہانیوں میں کئی بار تحریر کیا ہے کہ اس زمانے میں تھانوں میں مکا کا تصور ہی نہیں تھا، نہ چھوٹے بڑے کا لحاظ کیا جاتا تھا۔ آج کل تو تھانے دار کسی بڑے چودھری کو تھانے بلانے سے پہلے سوچتے ہیں یہ شخص کسی اسمبلی ممبر یا وزیر کا رشتہ دار تو نہیں۔ بعض تھانے دار صرف اس واسطے کسی بڑے چودھری کو تھانے بلا لیتے ہیں کہ آدمی روپے پیسے والا تھا، مکا کر لیں گے۔ میں نے جب اس چودھری کو بلوایا تو یہ خیال تک نہ آیا کہ یہ شہر کا بڑا چودھری ہے۔ چودھری کا گھر دور نہیں تھا، آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ آ کے سیدھا میرے دفتر میں آیا۔ اس کے چہرے پر نیند کا اثر تھا اور کچھ گھبراہٹ سی بھی تھی، لیکن چودھریوں والا روب مجھ کو نظر نہ آیا۔ میں نے اٹھ کر اس سے ہاتھ ملایا اور کرسی پر بٹھایا۔ اس نے بڑی سنجیدگی اور
حیرانگی سے پوچھا کہ میں نے اس کو رات کے وقت کیوں بلوایا؟ چودھری صاحب، میں نے کہا، میں بھی تو جاگ رہا ہوں اور پورا تھانہ بیدار اور چوکس ہے۔ ایک آدمی قتل ہو گیا، میں تفتیش کر رہا ہوں، قاتل تک بہت جلدی پہنچنے کی کوشش میں ہوں۔ میں آپ کا خادم ہوں، جو خدمت کہیں گے وہ کر دوں گا۔ چودھری نے کہا، لیکن یہ تو بتائیں کہ اس قتل یا قاتل کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں بات لمبی نہیں کروں گا چودھری صاحب، میں نے کہا، اس قتل کے ساتھ آپ کا اور صرف آپ کا تعلق ہے۔ میں دل سے آپ کا احترام کرتا ہوں، ابھی یہ معاملہ میرے ہاتھ میں ہے، میری ماں نے وہ آرام سے بتا دے کہ یہ واردات آپ نے خود کی ہے یا کروائی ہے۔ جناب خان صاحب، چودھری نے ہاتھ میرے منہ کی طرف بڑھا کر کہا، کیا آپ مجھ کو ان لوگوں جیسا سمجھتے ہیں جن کو آپ نے تھانے بلوایا؟ یہ تو عادی مجرموں کی دنیا کے لوگ ہیں۔ یہ ٹھیک کہا آپ نے، میں نے کہا، پھر یوں کہیں کہ یہ واردات آپ نے اپنے ان آدمیوں سے کروائی ہے۔ آپ یہ بتا دیں کہ یہ واردات ان تینوں نے کی ہے یا ایک یا دو نے؟ خان صاحب، چودھری نے احتجاج کے لہجے میں کہا، میری حیثیت دیکھیں، مجھ کو ان چور اچکوں کی صف میں نہ کھڑا کریں، ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ چودھری صاحب، میں نے کہا، ابھی آپ یہ بھی کہیں گے کہ مقتول کے ساتھ بھی آپ کا کوئی اچھا یا برا تعلق نہیں تھا، اور یہ کہ مقتول کی بیوی کے ساتھ بھی آپ کا کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی آپ کا تعلق کامی سے ہے۔ چودھری صاحب، آپ نے بات لمبی کر دی، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، صرف یہ بتا دیں کہ مقتول کو آپ نے قتل کروایا یا نہیں۔ مجھ کو ہاں اور نہ کا جواب چاہیے۔ یہ سوچ کر جواب دیں کہ میرے پاس آپ کے خلاف پوری شہادت آ گئی ہے، اور آپ کے ان تین آدمیوں میں سے ایک نے اقبالی بیان دے دیا ہے۔ آپ بولیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں خان صاحب، چودھری نے کہا، آپ مجھ پر زیادتی کر رہے ہیں، کوئی دشمن آپ کو میرے خلاف بھڑکا رہا ہے۔ میں اٹھا اور دروازے میں جا کر ہیڈ کانسٹیبل کو آواز دی، وہ آیا تو اس کو کہا کہ چودھری صاحب کو حوالات میں بٹھا دیں، یہ صبح تک سوچ کر جواب دیں گے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے چودھری کو بازو سے پکڑا، لیکن چودھری اٹھ ہی نہیں رہا تھا، کچھ نہ کچھ بولے جا رہا تھا۔ میں چپ چاپ دیکھتا رہا، اور جب دیکھا کہ یہ اٹھتا ہی نہیں تو میں نے دو کانسٹیبلوں کو بلایا اور کہا کہ اسے اٹھاؤ اور حوالات میں پھینک دو۔ تب چودھری اٹھا، اس کو حوالات میں بند کر دیا۔ رات کا آخری پہر شروع ہو چکا تھا۔ میں نے تھانے میں یہ کہا کہ کل صبح سب مخبر یہاں موجود ہوں، اور میں واپس گھر چلا گیا۔ مجھ کو چودھری اور اس کے جرائم پیشہ آدمیوں کا کوئی غم فکر نہیں تھا۔ چودھری کو ابھی تو حوالات میں بند کیا تھا، اسے بھی اعزار رسانی کے عمل میں ڈالنا ضروری تھا، لیکن ایک دن کا انتظار تھا۔ میں اگلی صبح اپنے معمول کے وقت سے ذرا لیٹ تھانے گیا۔ 4-5 مخبر آئے بیٹھے تھے، ان میں 2 چھوٹی چھوٹی وارداتیں کرنے والے پیشہ ور تھے اور باقی معمولی درجے کے آدمی تھے، اور جرائم سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے ان سے الگ الگ رپورٹیں لی، ہر ایک کو چاقو دکھایا اور کہا کہ میں اس شخص کو انعام دوں گا جو یہ سراغ لگا لے گا کہ یہ چاقو کس کا ہے۔ ان سب نے جو رپورٹیں دی ان میں میرے واسطے کوئی نئی بات نہیں تھی، تقریباً انہی باتوں کی تصدیق تھی جو مجھ کو پہلے ہی معلوم ہو چکی تھی۔ صرف ایک نے بتایا کہ مقتول کے گھر میں کوئی نہ کوئی کھینچا تانی ضرور موجود تھی۔ میں نے اس کو بتایا کہ مقتول کی بیوی کی پہلے خاوند سے جو بڑی بیٹی ہے، اس کے ساتھ مقتول کا رویہ کیا تھا۔ یہی بات شک والی ہے، اس نے جواب دیا۔ لڑکی تو شریف اور نیک ہے، لیکن مقتول نہ تو شریف آدمی تھا، نہ اس میں نیکی کی کوئی خصلت موجود تھی۔ میں صرف شک پر بات کر رہا ہوں۔ بیوی کو مقتول کے خلاف کوئی نہ کوئی بات معلوم ہوئی تھی جس پر ان کے درمیان کوئی نہ کوئی کھینچا تانی ضرور موجود تھی۔ میں اس شک کی تصدیق یا تردید مقتول کی بیوی سے کروا سکتا تھا، لیکن تفتیش کی جو شکل بنتی جا رہی تھی اس کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ بہتر سمجھا کہ ابھی اس عورت کو نہ چھڑا جائے، پہلے تھوڑی بہت ٹھوس شہادت کا حاصل ہونا ضروری تھا۔ ان مخبروں کو میں نے یہ کہہ کر چھٹی دے دی کہ وہ اس کام میں لگے رہیں اور بچے سے معلوم کرتے رہیں اور کوئی نہ کوئی سراغ نکالیں۔ اس محلے کے 2 معززین آئے بیٹھے تھے، میں نے دونوں کو اکٹھے ہی اپنے پاس بٹھا لیا۔ انہوں نے بھی ان باتوں کی تصدیق کی جو پہلے سن چکا تھا۔ ان کو بہت کوریدا، لیکن انکشاف والی کوئی نئی بات نہ نکلی۔ یہ شک ضرور سامنے آیا کہ مقتول اور اس کی بیوی میں اگر ناچاکی نہیں تھی تو کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ضرور موجود تھی، ان میں پہلے والا پیار اور خلوص نہیں رہا تھا۔ مقتول کی بیوی کی بابت انہوں نے بتایا کہ اس کو خراب چال چلن والی عورت نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس قدر مکار عورت ہے کہ پتہ نہیں چلنے دیتی کہ اس کی زبان پر جو بات ہے یہی اس کے دل میں ہے یا معاملہ الٹ ہے۔ ان میں سے ایک نے مقتول کی بیوی کی بابت کہا کہ یہ بہت گہری اور بڑی مہنگی عورت ہے۔ ان سے میں نے چودھری کی بابت پوچھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی تائید کرتے ہوئے یہ رائے دی کہ چودھری کے تعلقات غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے ان گنڈوں کے نام لیے جو چودھری کے ارد گرد گھومتے اور ان کے گھر بھی آتے جاتے تھے۔ انہوں نے وجہ بتائی کہ چودھری اپنا رعب بنانے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے۔ ان دونوں معززین نے یہ بھی بتایا کہ مجھ سے پہلے جو تھانے دار اس تھانے میں رہ چکے تھے، چودھری ان کو کھلاتا پلاتا ان کا غلام بنا رہتا تھا، پھر وہ ہر جگہ اپنا رعب جماتا کہ نامی گرامی گنڈے بھی اس کی مٹھی میں ہیں۔ ویسے چودھری میں اتنی جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کو قتل کروا دے۔ متصرا عرض کرتا ہوں کہ ان دونوں کی رائے کے مطابق چودھری پھوکا اور کھوکھلا آدمی تھا۔ وہ کھوکھلا تھا، جیسا کیسا بھی تھا، میرا شک اس پر ابھی تک قائم تھا اور میں اس کو اور اس کے آدمیوں کو بھی چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے مقتول کی بیوی سے پہلے خاوند کے بیٹے اور بڑی بیٹی کو تھانے بلوایا۔ دونوں آئے تو ان کی ماں بھی ساتھ تھی اور بڑی بیٹے کا خاوند بھی ساتھ تھا۔ میں نے ماں اور خاوند کو اطمینان دلایا کہ وہ پریشان نہ ہو، ان سے کچھ باتیں پوچھ کر گھر بھیج دوں گا، اگر وہ دونوں ان کے انتظار میں رکنا چاہتے ہیں تو باہر بیٹھیں۔
یہ کہہ کر میں نے لڑکی کو اپنے پاس بٹھائے رکھا اور باقی سب کو باہر بھیج دیا۔ لڑکی تو بہت ہی گھبرائی بلکہ ڈری ہوئی تھی۔ میں نے ایک بات دیکھی کہ لڑکی اپنی ماں سے زیادہ حسین اور ایک خاص کشش والی تھی۔ اس کی گھبراہٹ، اس کا ڈر بالکل بجا تھا۔ میرے واسطے ضروری تھا کہ اس کو گھبراہٹ اور ڈر سے آزاد کراؤں۔ میں نے شفقت کے لہجے میں اس کے ساتھ ہمدردی شروع کر دی اور پوچھا کہ اس کا باپ تو اس کو یاد آتا ہوگا۔ وہ مجھ کو چپ چاپ دیکھے جا رہی تھی۔ باپ کا ذکر آیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے اس کے مطابق اپنا انداز ذرا بدل دیا اور پہلے سے زیادہ شفقت شروع کر دی۔ یہ میں پوری طرح نہیں سنا سکتا کہ اسے کس طرح نارمل حالت میں لانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب میں اس کی جو باتیں سناؤں گا وہ نارمل حالت والی ہوں گی۔ اس نے جب بولنا شروع کیا تو میں نے صاف طور پر دیکھا کہ اس کے دل میں باپ کی محبت تھی اور اس کی موت کا بہت ہی غم تھا۔ مقتول یعنی سوتیلے باپ کا تو وہ جیسے نام ہی سننا گوارا نہیں کرتی تھی۔ میں ان باتوں کے درمیان میں کچھ ایسی باتیں بھی شروع کر دیتا تھا جن کا تعلق قتل کی واردات کے ساتھ نہیں تھا، اور مجھ کو اس کا صحیح نتیجہ ملا۔ وہ یہ کہ وہ میرے ساتھ کھل کر باتیں کرنے لگی۔ میں نے اپنے لہجے میں نفرت بھر کر کہا کہ اس کے اس سوتیلے باپ کی بابت لوگ اچھی رائے نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ اخلاقی لحاظ سے ٹھیک آدمی نہیں تھا اور کسی نے اس کو غیرت کے پیچھے قتل کر ڈالا ہے۔ لڑکی تو جیسے میرے منہ سے یہی بات سننا چاہتی تھی۔ میں نے لڑکی کے چہرے کا تاثر ذرا بدلتا دیکھا تو مقتول کے خلاف ایک دو باتیں اور کہہ دی۔ اگر آپ میری یہ بات پردے میں رکھیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ شخص کس قدر بدکار تھا۔ لڑکی نے کہا، میں اس کی بیٹی تھی لیکن اس نے مجھ کو بھی نہیں بخشا۔ میری ماں کے ساتھ شادی کر لی تو 3 سال بعد اس نے وہی حرکتیں میرے ساتھ شروع کر دی۔ لڑکی نے مقتول کے جو کرتوت مجھ کو سنائے وہ میں ذرا متصر کر کے تحریر کر رہا ہوں۔ پہلے 2.5-3 سال تو مقتول نے اس لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھا جیسے وہ لڑکی کو بیٹی سمجھ کر پیار کرتا ہے، لیکن قتل سے 7-8 مہینے پہلے مقتول نے لڑکی کے ساتھ صاف الفاظ میں محبت کا اظہار اور دست درازی شروع کر دی۔ لڑکی ماں کے پاس آتی رہتی تھی۔ ماں کی موجودگی میں مقتول لڑکی کے ساتھ اسی طرح باتیں کرتا تھا جس طرح باپ اپنی کسی پیاری بیٹی کے ساتھ کرتا ہے، لیکن ماں گھر نہ ہوتی تو مقتول اس لڑکی کو اپنے ساتھ پلنگ پر بٹھاتا اور اس کے گلے میں بازو ڈال دیتا اور اس طرح پیار اور محبت کا عملاً اظہار کرتا تھا جس طرح جوان جوڑے آپس میں کیا کرتے ہیں۔ میں نے لڑکی کو یاد دلایا کہ ایک بار مقتول اس کو پلنگ پر بٹھانے کے واسطے گھسیٹ رہا تھا تو اچانک محلے کی ایک عورت گھر میں داخل ہوئی اور اس نے دیکھ لیا تھا۔ لڑکی کو یاد آ گیا۔ اس نے کہا ایسا ہوا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ ڈرتی رہی کہ وہ عورت یہ بات سب کو سنائے گی۔ تم شاید سن کر حیران ہوگی۔ میں نے کہا، مجھ کو مقتول کا یہ گھٹیا رویہ دوسروں کی زبانی پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے۔ تم نے اچھا کیا ہے کہ ان باتوں کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم نے یہ بات اپنی ماں یا خاوند کو یا اپنے بھائی کو نہیں بتائی تھی؟ نہیں، اس نے کہا، چھوٹے بھائی کو بتائی تھی۔ یہ کہہ کر وہ چونک پڑی۔ میں نے اس کے چہرے پر تاثر کی صاف تبدیلی دیکھی جیسے وہ کچھ ڈر گئی ہو۔ اس نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں، بھائی کو نہیں بتائی تھی۔ یہ جو کہا ہے بھائی کو یہ بات بتائی تھی، اس سے میرا مطلب کچھ اور ہے۔ خاوند کو یہ سوچ کر نہیں بتایا کہ وہ ماں کے پاس میرا آنا جانا بند کرا دے گا، اور ماں کو اس واسطے نہیں بتایا کہ ان میاں بیوی میں لڑائی مار کٹائی تک نوبت پہنچ جائے گی۔ میں ان کی زندگی میں زہر نہیں کھولنا چاہتی تھی۔ یہی بہتر سمجھا کہ ماں کے پاس آنا ذرا کم کر دوں اور اس شخص سے اپنے آپ کو بچائے رکھوں۔ اس معاملے میں اللہ نے میری مدد کی اور یہ شخص اپنی بدنیتی اور بدی میں کامیاب نہ ہو سکا۔ لڑکی سے یہ باتیں پوچھنے سے میرا مقصد یہ تھا کہ قتل کا باعث مقتول کا لڑکی کے ساتھ یہی سلوک نہ ہو۔ اگر میرا یہ شخص صحیح نکلتا تو قاتل اس لڑکی کا خاوند ہو سکتا تھا یا اس کا چھوٹا بھائی۔ چھوٹا بھائی کوئی بہت چھوٹا نہیں تھا، اس کی عمر 17 سال ہو گئی تھی، لیکن مجھ کو مایوسی ہوئی کہ لڑکی نے کسی کو بتایا نہیں تھا۔ البتہ ایک بات پر مجھ کو کچھ وہم سا ہو گیا تھا۔ بات یہ تھی کہ میں نے لڑکی سے پوچھا تھا کہ اس نے مقتول کا یہ سلوک کسی کو بتایا تھا۔ لڑکی نے سب سے پہلے یہ کہا کہ اپنے بھائی کو بتایا تھا، لیکن یہ کہہ کر چونک پڑی اور اس کے چہرے کا تاثر بدل گیا۔ پھر بولی، بھائی کو نہیں بتایا تھا۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کی زبان کچھ رک رک کر بولی تھی۔ اس وہم کو دماغ میں رکھ کر میں نے لڑکی سے ایسی باتیں شروع کر دی جن سے میری مراد یہ تھی کہ معلوم ہو جائے کہ اس نے بھائی کو یہ بات بتائی تھی یا نہیں۔ یہ ایک خاص انداز ہوتا ہے، بات کچھ اور کی جاتی ہے اور ذرا سا شوشہ اپنے مطلب کا چھوڑا جاتا ہے۔ مجھ کو لڑکی نے مایوس کر دیا۔ مجھ کو جب تسلی ہوگی کہ اس لڑکی کو میں نے ہر پہلو سے قرید لیا ہے اور اب میرے پاس کوئی سوال نہیں رہ گیا، تو اس کو یہ کہہ کر باہر جانے کو کہا کہ اپنے بھائی کو بھیج دے۔ وہ اٹھی اور کہنے لگی کہ مقتول کی بابت اس نے جو باتیں بتائی ہیں وہ کسی کو نہ بتاؤں یا یہ نہ بتاؤں کہ میں نے اس سلسلے میں کوئی بات کی ہے۔ میں نے اس کو تسلی دی کہ وہ گھبرائے نہیں۔ وہ جب اٹھنے لگی تو مجھ کو ایک ضروری بات یاد آ گئی۔ نیک اور بات، میں نے پوچھا، کیا تمہاری امی اور سوتیلے باپ کے درمیان کوئی ناراضگی یا کھچاؤ رہتا تھا؟ ناراضگی تو نہیں کہا جا سکتا۔ کچھ مہینوں سے میں کھچاؤ سا دیکھ رہی تھی۔ یہ کھچاؤ میرے خیال میں اس واسطے تھا کہ میرے سوتیلے باپ کا دل میری ماں سے بھر گیا تھا اور وہ امی سے کچھ اکتانے لگا تھا۔ وہ آدمی ہی ایسا تھا، بے وفا اور خود غرض۔ وہ کمرے سے نکلی تو اس کا بھائی میرے دفتر میں داخل ہوا۔ خوبصورت نوجوان بلکہ لڑکا تھا، جسم کے لحاظ سے صحت مند اور تنومند لگتا تھا، لیکن وہ اس قدر ڈرا اور گھبرایا ہوا تھا کہ اس کے کندھے آگے کو جھکائے تھے اور سر بھی
ذرا نیچے کو آ گیا تھا۔ وہ اس طرح خوفزدہ نظروں سے مجھ کو دیکھتا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا آ رہا تھا جیسے میں ابھی اٹھ کر اس پر حملہ کر دوں گا اور اس کو چیر پھاڑ دوں گا۔ ہاں میرے بھائی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تم جیسے شیر اس طرح ڈر ڈر کر نہیں چلا کرتے۔ وہ میرے قریب پہنچ چکا تھا۔ میری بات سن کر اس نے وہیں بریکیں لگا لیں۔ اس کے چہرے پر خوف کا تاثر اور زیادہ نمایاں ہو گیا۔ اب وہ آنکھیں پھاڑے مجھ کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، بیٹھ جاؤ یار، ڈر کس سے رہے ہو؟ مجھ کو تھانے دار نہیں اپنا بھائی سمجھو، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ تو گیا لیکن سخت خوف زدگی کے عالم میں رہا۔ اس کے ساتھ میں نے ویسا ہی مشفقانہ انداز اور رویہ اختیار کیا جیسا اس کی بہن کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے ساتھ بھی اظہار ہمدردی کیا، اس کے مرحوم باپ کا ذکر کیا۔ وہ لڑکی تھی لیکن اس نے میرے رویے اور باتوں سے حوصلہ لے لیا تھا اور اس میں بات کرنے کی جرأت پیدا ہو گئی تھی، لیکن یہ مرد ہوتے ہوئے بھی خوفزدہ ہی رہا۔ میں کوئی بات پوچھتا تو وہ فوراً جواب دینے کی بجائے 2-4 سیکنڈ احمقوں کی طرح میرے منہ پر نظریں جمائے رکھتا، پھر انتہائی مختصر الفاظ میں جواب دیتا تھا۔ مثلاً میں نے اسے پوچھا کہ اس کی ماں اور سوتیلے باپ کا آپس میں سلوک یعنی کہ برتاؤ کیسا ہے، تو اس لڑکے نے کچھ دیر بعد جواب دیا، ٹھیک ہے۔ 2-3 موقعوں پر تو مجھ کو اس پر غصہ آ گیا، لیکن میں نے غصہ پی لیا۔ مجھ کو یہ خیال آ گیا کہ یہ ماں کا اکلوتا بیٹا ہے اور ماں نے اسے لاڑ پیار سے بگاڑ دیا اور اس کی شخصیت میں مردانگی پیدا ہی نہیں ہونے دی۔ میں نے اس کے ساتھ اس کے سوتیلے باپ کے اس بدنیتی والے سلوک کا ذکر کیا جو وہ اس کی بہن سے کرتا تھا، پھر اسے پوچھا کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں۔ اس لڑکے نے اپنے خوفزدہ انداز کو برقرار رکھتے ہوئے 4-5 سیکنڈ بعد جواب دیا، پتہ نہیں، مجھ کو تو یہ توقع تھی کہ میری بات سن کر وہ جھٹکا محسوس کرے گا اور غیرت مندی اس کو بیدار کر دے گی، لیکن اس کے انداز میں ذرا سی بھی تبدیلی پیدا نہ ہوئی۔ میں نے اس کو ذرا بے تکلف کرنے کے واسطے 1-2 باتیں مذاق کے لہجے میں کہیں، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر میں نے اسے پوچھا کہ اس کو اپنا باپ تو یاد آتا ہوگا۔ اس نے گردن کو خم دیکھ کر سر ہلایا، جس کا مطلب غالباً یہ تھا کہ ہاں یاد آتا ہے۔ پھر پوچھا کہ سوتیلا باپ اس کو اپنا بیٹا سمجھتا تھا یا نہیں۔ اس نے حسب معمول کچھ سیکنڈ گزار کر کہا، ٹھیک ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کس ٹائپ کا لڑکا ہے۔ یہ ماں باپ کے بے چاہ اور ضرورت سے زیادہ لاڈ پیار کا بگڑا ہوا بیٹا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد ماں نے اس کو اور زیادہ اپنے پروں کے نیچے دبا لیا ہوگا۔ ایک تو جھلے ہوتے ہیں جو دراصل پاگل ہوتے ہیں، اس قسم کے آدمی کو یملا کہا جاتا ہے۔ میں جس علاقے کی واردات سنا رہا ہوں، اس علاقے میں اس قسم کے آدمی کو لولا کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے یملا۔ یہ کم عقلی کا سب سے زیادہ نیچے والا درجہ ہوتا ہے جہاں آدمی عقل سے عاری ہو جاتا ہے، لیکن اس کو پاگل نہیں کہا جا سکتا۔ اس لڑکے کو میں نے یملا سمجھ کر اپنے واسطے بیکار قرار دے دیا اور کہا کہ جاؤ اپنی ماں کے پاس۔ یک لخت اس میں کرنٹ آ گئی، بڑی ہی تیزی سے اٹھا اور اس سے زیادہ تیزی سے چلتا میرے دفتر سے نکل گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے میں باہر نکلا اور ان سب کو کہا کہ چلے جائیں۔ میں حوالات کے دروازے پر جا کھڑا ہوا، سلاخوں میں سے اندر دیکھا۔ چودھری 3 جرائم پیشہ حوالاتیوں سے ذرا ہٹ کر دیوار کے ساتھ فرش پر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے سر گھٹنوں پر رکھا ہوا تھا۔ مجھ کو دیکھ کر حوالاتیوں نے بلند آواز سے سلام کیا تو چودھری نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا، اٹھ کر دروازے کے ساتھ آن لگا اور اس نے بڑی تیزی سے بولنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے آپ کو بے گناہ اور مجھ کو بے انصاف ثابت کر رہا تھا۔ اس کے واسطے یہی ٹارچر کافی تھا کہ اتنا بڑا چودھری حوالات میں بند ننگے فرش پر بیٹھا ہوا تھا اور جرائم پیشہ آدمی اس کے ساتھ بند تھے۔ چودھری صاحب، میں نے کہا، میں یہ نہیں کہتا کہ قتل آپ نے خود کیا ہے، آپ نے قتل کرایا ہے۔ ان کے نام بتا دیں، پھر میں آپ کے بچنے کی صورت پیدا کر لوں گا۔ کسی کے پاس ایسا ثبوت نہیں کہ آپ نے قاتل سے کہا تھا کہ فلاں شخص کو قتل کر دو۔ آپ عدالت میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کسی کو کسی کے قتل پر آمادہ نہیں کیا تھا۔ قاتل پکڑوا دیں اور میں نہایت عزت و احترام سے آپ کو یہاں سے رخصت کروں گا۔ وہ نہیں مانتا تھا، کبھی غصے میں بولنے لگتا، کبھی منت سماجت پر اتر آتا۔ میں وہاں سے چلا آیا اور یہ دیکھنے چلا گیا کہ ان 3 مشتبہ افراد کی کیا حالت ہے جن کو ساری رات اظہار آسانی کے عمل میں رکھا گیا ہے۔ وہ الگ الگ 3 مختلف جگہوں پر تھے۔ میں ہر ایک کے پاس گیا اور پوچھا کہ ان کا کیا ارادہ ہے۔ ان کی حالت بہت بری ہو چکی تھی، لیکن کسی ایک نے بھی اقبالی ہونے کی بات نہیں کی۔ وہ روتے، ہاتھ جوڑتے اور منتیں کرتے تھے کہ ان کو بے گناہ رگڑا دیا جا رہا ہے۔ اس طرح جب ایک سے زیادہ مشتبہ کو اظہار آسانی کی چکی میں ڈالا جاتا تھا تو ہم لوگ ایک اور طریقہ بھی اختیار کیا کرتے تھے۔ وہ اس طرح تھا کہ خاصا ٹارچر کر کے ایک کو جا کر کہتے تھے کہ تم رگڑا کھاتے رہو، تمہارے ساتھی نے اقبالی بیان دے دیا ہے۔ پوری کوشش کی جاتی تھی کہ یہ دھوکہ کامیاب رہے اور اکثر کامیاب رہتا بھی تھا، لیکن پکے مجرم ہمارا یہ طریقہ ناکام بھی کر دیا کرتے تھے۔ یہاں بھی ایسے ہی ہوا۔ تینوں کو کہا کہ تمہارا ساتھی اقبالی ہو گیا ہے اور چودھری نے بھی پردہ اٹھا دیا، لیکن ان میں سے ہر ایک نے کہا کہ اس کو میرے سامنے لاؤ۔ میں اپنے آدمیوں کو یہ کہہ کر وہاں سے چلا آیا کہ انہیں تھوڑا سا آرام دے کر پھر سے وہی عمل شروع کرو۔ اس دن کا واقعہ ہے، شام کے غالباً 5 بجنے والے تھے جب ایک مخبر تھانے آیا۔ اس کے ساتھ 16-17 سال کی عمر کا ایک لڑکا تھا۔ اس لڑکے کو وہ میرے پاس لیا اور بتایا کہ یہ لڑکا مقتول کی بیوی کے بیٹے کا دوست ہے۔ یہ مخبر نومر لڑکوں اور نوجوانوں سے پوچھتا رہا تھا کہ ایسا چاقو کس کے پاس ہو سکتا ہے جس کا دستہ
हाथी दांत का और ऊपर फूल बने हुए। उस मुखबिर ने ये सुराग रसानी इस ख्याल के तहत की थी कि चाकू जिस किसी का भी था उसने शौकिया अपने पास रखा होगा और ये शौक लड़कों में ही हो सकता था। आखिर उस लड़के ने बताया कि उसने ऐसा एक चाकू देखा है, लेकिन ये चाकू देखकर बताएगा कि ये वही है या नहीं। मुखबिर उस लड़के को मेरे पास ले आया। मैंने चाकू निकालकर उसके आगे रख दिया। लड़के ने चाकू देखते ही कह दिया कि ये चाकू मकतूल की बीवी के बेटे का है। मैं उस बेटे का नाम नहीं लिखूंगा, इस कहानी में उसका फर्जी नाम अरशद तहरीर करूंगा। मुखबिर ने मुझको मिन्नत करके कहा कि मैं ये जाहिर ना होने दूं कि चाकू की शनाख्त उस लड़के ने की है। लड़के ने भी यही दरख्वास्त की और कहा कि उनका दोस्ताना भी है और कुछ दूर की रिश्तेदारी भी। वो डरता था कि पता चल जाने की सूरत में दुश्मनी पैदा हो जाएगी। मैंने उन दोनों को ज्यादा नहीं बिठाया, फौरन फारिग कर दिया। उनके जाने के बाद मैंने कांस्टेबल से कहा कि वो अरशद को साथ ले आए। मैं कुछ तज़ब्ज़ुब में पड़ा हुआ था। मुझको यकीन नहीं आ रहा था कि अरशद जैसा यमला लड़का किसी को कत्ल करने की जुर्रत कर सकता है। ये ख्याल भी आया कि इस किस्म के कमकलों का कुछ भरोसा नहीं होता, ना जाने किस वक्त क्या कर बैठे। आधे घंटे के बाद अरशद मेरे सामने बैठा हुआ था। उसका अंदाज बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने उस रोज पहली मुलाकात में देखा था। अब उसके चेहरे पर खौफजदगी का तासुर पहले से ज्यादा नुमाया था। मैंने उसके साथ कोई बात ना की। दराज में से चाकू निकालकर उसके सामने रख दिया और नजरें उसके चेहरे पर जमा दी। उसने चाकू देखा और फिर मेरी तरफ देखा। मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल दी और कहा, कुछ भी नहीं। उसके चेहरे का रंग लाश जैसा हो गया। फौरन ही उसकी आंखों के ढेले कुछ सफेद से हो गए। आंखें थोड़ी थोड़ी बंद हो गईं। मुझको ऐसा लगा जैसे ये बेहोश होने वाला है। मत घबराओ अरशद, मैंने प्यार से कहा। तुमने जो कुछ किया अच्छा किया। मुझको सारी बात बताओ ताकि मैं तुम्हें बचाने का कुछ बंदोबस्त कर सकूं। उसने कोई जवाब तो ना दिया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैं चुप रहा। वो सिसकियां लेकर रोने लगा। वो आखिर नौमर था। मैं उठकर उसके करीब जाकर खड़ा हो गया और उसका सर अपने साथ लगा लिया। प्यार किया, तसल्ली दिलासा दिया। उस वक्त इसकी जरूरत यही थी। मैंने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा और इस तरह उसको कुछ हौसला मिला। अब जरा जितना भी शक नहीं रह गया था कि कातिल यही है। मैं इस किस्म के मुलजिम से इकबाली बयान लेने की महारत और बहुत तजुर्बा रखता था। जरूरी नहीं मैं सारे अमल को बयान करूं। मैंने बाहर जाकर एक कांस्टेबल को कहा कि तीनों मुश्तबे अफराद का टार्चर रुकवा दो और उन पर जो हेड कांस्टेबल मुकर्रर किया था उसको कहे कि वो तीनों को बरामदे में ले आए। फिर मुहर्रर हेड कांस्टेबल को बुलाकर कहा कि वो अरशद के दोनों हाथों के निशानात उतार ले। चौधरी को हवालात से निकलवाया और मैंने इसके साथ इस तरह बात की जैसे मैंने उस पर बहुत बड़ा कोई एहसान किया हो। उसको कहा कि वो खामोशी से घर चला जाए और मैं इसके साथ एक मुलाकात और करूंगा। अरशद के हाथों के निशान कागज पर ले लिए गए तो मैंने उसको बताया कि चाकू के दस्ते पर उसकी उंगलियों के निशानात पाए गए हैं जो कागज पर उतार लिए गए थे और ये इसकी उंगली के निशानात से 100% मिलते हैं। ये मैंने झूठ बोला था। ये तस्दीक फ्लोर से करवानी थी। मैंने उसी वक्त ASI से कहा कि चाकू वाले उंगलियों के निशानात और ये निशानात जो अब लिए गए हैं किसी कांस्टेबल के हाथ फ्लोर भेज दिए जाए। ये तो थाने की कार्रवाइयाँ थी जो खासी लंबी चौड़ी होती हैं। मैं आपको अरशद का इकबाली जुर्म सुनाता हूँ। सबसे पहले तो ये बात मुझको दिलचस्प लगी कि वही अरशद जिसको मैं यमला समझता रहा, जब इकबाली बयान देने पर आया तो उसने सर ऊंचा करके जोर जोर से सर को दाएं बाएं झटके दिए और उसके चेहरे पर कुदरती रौनक आ गई। अब वो उस अरशद से बिल्कुल उलट था जिसको मैंने उसी रोज चंद घंटे पहले देखा था। उसके बयान का इख्तिसार इस तरह है कि उसका बाप फौत हुआ तो उसकी उम्र अभी पूरी 13 साल नहीं हुई थी। बाप उसके साथ और बेटियों के साथ बहुत प्यार करता था। वो बहुत ही नेक और शरीफ आदमी और सोमत सलावात का सख्ती से पाबंद था। उसकी मौत ने अरशद को तो जैसे पागल ही कर दिया हो। माँ ने चौथे महीने शादी कर ली तो पहले दिन से ही अरशद के दिल में सौतेले बाप की नफरत बैठ गई। अरशद जब उस शख्स को अपनी माँ के साथ देखता था तो जलता और कुड़ता था। इस जज्बाती हालत में वो बाज़ औक़ात अपनी बड़ी बहन के घर चला जाया करता था। बहन की शादी नई नई हुई थी। बहन अरशद को प्यार और मोहब्बत से बहला लेती थी। तकरीबन 3 साढ़े 3 साल इसी तरह गुजर गए। अरशद को बिल्कुल ही पता नहीं था कि कुछ लोगों को शक है कि उसके बाप को उसकी माँ ने मकतूल की मोहब्बत की खातिर ऐसा जहर दिया था जो आहिस्ता आहिस्ता असर करता रहा था। ये बात अरशद के कानों में कत्ल की वारदात के 4-5 महीने पहले पड़ी थी। अरशद ने अपनी बड़ी बहन के साथ बात की। बहन ने अरशद को बताया कि ये उसने भी सुना है, लेकिन अब रोने और चीखने से कुछ हासिल नहीं होगा। बहन के दिल में भी सौतेले बाप यानी मकतूल की नफरत भरी हुई थी। एक रोज बहन ने जज्बात से मगलूब होकर और अपने बाप की याद में बेहाल होकर अरशद को बता दिया कि सौतेला बाप उस पर बुरी नजर रखता है और माँ घर ना हो तो दस्त दराजी भी करता है। ये बात सुनकर अरशद जाल उठा। उसने माँ को ना बताया। बहन ने उसको कहा था कि अम्मी को ना बताना। अरशद ने अपने बयान में कहा कि उसके अजीज दोस्तों ने उसको ना जाने ये क्यों कहना शुरू कर दिया था कि उसकी माँ ने और उसके सौतेले बाप ने उसके बाप को जहर देकर मारा था। अरशद के दोस्त अरशद पर तंज नहीं करते थे बल्कि सौतेले बाप के खिलाफ बात करते थे और नफरत का इजहार भी करते थे। वो अरशद को ये तासुर देते थे कि उसका सौतेला बाप दिल का सख्त नापाक और शैतान आदमी है। उधर बहन ने अरशद को ये बता दिया कि सौतेला बाप उस पर दस्त दराजी करता है
تو ارشد نے اس کے سوا کچھ سوچا ہی نہیں کہ اس شخص کو زندہ رہنے کے حق سے محروم کر دے گا۔ اس نے کہا کہ یہ چاقو اس نے ایک میلے میں خریدا تھا اور بیچنے والے کے پاس ایسا یہی ایک چاقو تھا۔ یہ اس نے ان باتوں سے بہت پہلے خرید کر رکھا ہوا تھا، اس واسطے کہ یہ اس کو بہت اچھا لگتا تھا اور وہ یہ چاقو اپنے دوستوں کو بھی دکھایا کرتا تھا۔ ایک صبح ارشد کا سوتیلا باپ حسب معمول منہ اندھیرے اٹھا اور کھیتوں کو چلا گیا۔ ارشد ذرا دیر سے جاگا کرتا تھا، لیکن اس صبح اس کی آنکھ ویسے ہی جلدی کھل گئی۔ ارشد نے مقتول کو باہر جاتے دیکھا تو اٹھ کھڑا ہوا، چاقو جیب میں ڈالا اور دوسری طرف سے یعنی کسی اور راستے سے کھیتوں کے اندر بہت تیز چلتا چلا گیا۔ اس کو مقتول ایک فصل کے اندر جاتا نظر آ گیا۔ ارشد اس فصل میں داخل ہوا اور سوتیلے باپ کو رفع حاجت کی حالت میں بیٹھے دیکھا۔ ارشد قریب پہنچا تو فصل کی سرسراہٹ کی وجہ سے مقتول نے پیچھے دیکھا۔ ارشد نے اس کو اٹھنے کی مہلت نہ دی۔ ارشد نے پہلے ہی چاقو کھول کر ہاتھ میں رکھ لیا تھا۔ 3-4 قدم دور سے ہی ارشد مقتول پر اس طرح چھپٹا جس طرح شیر اپنے شکار پر حملہ کرتا ہے۔ اس نے مقتول کی پیٹھ میں 3 بار چاقو مارے اور مقتول اٹھتے اٹھتے ایک پہلو پر گر پڑا۔ تیسری بار چاقو مارا تو چاقو وہیں چھوڑ دیا اور فصل سے بڑی تیزی سے نکل آیا۔ اس کو کسی نے نہ دیکھا۔ وہاں سے وہ اپنی بہن کے گھر چلا گیا اور بہن کو بتایا کہ وہ سوتیلے باپ کو اس طرح چاقو مار کر آیا ہے، معلوم نہیں وہ زندہ ہے یا مر جائے گا۔ اس نے بہن کو یہ ارادہ بھی بتایا کہ وہ ماں کو بھی قتل کرنا چاہتا ہے۔ بہن نے بڑی سختی سے اس کو روک دیا اور کہا کہ اس مردود کو چاقو مارتے اس کو کسی نے دیکھا تو نہیں، اس واسطے اس پر کوئی شک نہیں کرے گا، مگر گھر جا کر اس نے ماں کو قتل کیا تو لوگوں کو پتہ لگ جائے گا۔ بہن نے ارشد کے کپڑے دیکھے، خون کا کوئی نشان نہیں تھا، صرف آستین پر اس جگہ ذرا سا لہو لگا ہوا تھا جہاں بٹن اور کاج تھا۔ ارشد کے دائیں ہاتھ پر بھی خون تھا۔ بہن نے آستین سے خون دھو ڈالا اور ارشد نے ہاتھ دھو لیے۔ اس کا بہنوئی ابھی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اب مجھ کو یاد آیا کہ ارشد کی بہن نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس نے بھائی کو بتایا تھا کہ مقتول اس کے ساتھ بری نیت سے چھیڑخانی کرتا ہے، لیکن بہن فوراً چونک پڑی اور اپنے ہی بیان کی تردید کر دی۔ اب مجھ کو خیال آیا کہ بہن یہ ظاہر کرنا ہی نہیں چاہتی تھی کہ اس نے بھائی کو یہ بات بتائی ہے، اس سے ارشد پر شبہ ہو سکتا تھا۔ ارشد جو بیان دیتا جا رہا تھا اس کا رنگ و روپ ایک غیرت مند مرد جیسا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بے خوف ہو کر پورے اعتماد سے بیان دیتا رہا۔ وہ خوبصورت لڑکا تھا، لیکن اب وہ مجھ کو کچھ زیادہ ہی خوبصورت نظر آنے لگا۔ مجھ کو افسوس یہ ہو رہا تھا کہ میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ میرے کہنے پر اس نے مجسٹریٹ کی عدالت میں دفعہ 164 کے تحت اقبالی بیان قلم بند کروایا اور آخر تک اس بیان پر قائم رہا۔ فلور سے فنگر پرنٹ بیورو کی رپورٹ آ گئی تھی۔ چاقو کے دستے پر ارشد کی ہی انگلیوں کے نشان تھے۔ اس کی ماں کے پاس روپیہ پیسہ تھا۔ اس نے خاصا مہنگا اور بڑا قابل وکیل کیا تھا۔ اس وکیل نے عدالت میں یہ ثابت کر دکھایا کہ ملزم ارشد نے فوری اشتعال کے تحت غیرت کی خاطر یہ واردات کی ہے۔ سیشن کورٹ نے تو ارشد کو عمر قید دے دی تھی، لیکن اپیل میں ہائی کورٹ نے اس کی سزا میں تخفیف کر کے 6 سال رہنے دی۔ یہ ارشد پر اللہ کا کرم ہوا اور پھر اس کے وکیل کی قابلیت اور تجربہ تھا۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہر قسمت، اور مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی اچھی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔